अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलाला व कुल्ल दलालतिन फिन्नार व क़ाल तआला फ़ी कलामिहिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्ख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा व ला तत्तबिऊ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं आप सारे स्टूडेंट्स को वेलकम करता हूं हमारी क्लास में। आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक के ताल्लुक से, बल्कि आज एक नहीं इंशाल्लाह दो टॉपिक्स के ताल्लुक से हम देखने वाले हैं। जो फर्स्ट टॉपिक हमारा है वो है सहाबा का मकाम और उनके मनहज पर चलने की अहमियत। जैसा कि मैंने कहा था कि फर्स्ट फ्यू मिनट्स ऑफ द वीडियो के अंदर, आज जो क्लास की फर्स्ट फ्यू मिनट्स है, इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी कि इस टॉपिक की समझ लीजिए मेन जान ये बिगनिंग में आने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सहाबा का मनहज, मेथोडोलॉजी, उसकी बहुत बड़ी अहमियत है जो बहुत से लोगों को नहीं पता है। देखिए, हम जानते हैं कि मुसलमानों में इख्तिलाफ है। ये इख्तिलाफ कैसे हल होगा? ये होगा कुरान और सुन्नत की तरफ लौट कर। लेकिन हम ये देखते हैं कि बहुत सारे लोग दावा करते हैं कि हम कुरान और सुन्नत के फॉलोअर्स हैं, हम कुरान और सुन्नत के फॉलोअर्स हैं। अब ये मसले को कैसे हल करें, आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, मैं आप सबके सामने एक सवाल भेज रहा हूं और ये सवाल से हम शुरुआत कर रहे हैं कि सहाबा का मकाम जानने की आखिर में जरूरत क्या है। आखिर में जरूरत क्या है? पहला ऑप्शन है कि माजी को, पास्ट को अच्छे से जानने के लिए, हाँ, पास्ट को अच्छी तरह से जानने के लिए। सेकंड ऑप्शन है ताकि आज हम दीन को बेहतर समझें। और थर्ड है कि ऊपर वाले दोनों सही है। कई लोग ये समझते हैं कि माजी, पास्ट, हिस्ट्री, हिस्टोरिकल पर्सन है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वाले उस जमाने के लोग हैं, वो जानने के लिए, ताकि माजी को हम लोग अच्छी तरह से जान सकें। तो आप बताइए, आपका क्या मानना है इस बारे में? ओके, रिजल्ट्स आपकी स्क्रीन पर, और वो है कि सहाबा का मकाम जानना क्यों जरूरी है। तो इस बारे में सही बात यह है कि क्या है सही बात, आइए हम लोग खुद ही देख लेते हैं। ये आप देख रहे हैं, लेकिन 73% लोगों ने कहा है कि दोनों ऑप्शन सही है। 22% ने कहा कि आज। तो मैं 2 मिनट बाद बताऊंगा सही जवाब। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि आप लोग बताइए, ये देखिए स्क्रीन आपके सामने है, व्हाट डू यू थिंक, सहाबा का मकाम जानना क्यों जरूरी है, माजी और प्रेजेंट? आप लोग दोनों का बताइए और मैं यहां लिखते आऊंगा इंशाल्लाह। हाँ, पास्ट एंड प्रेजेंट दोनों के ताल्लुक से आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। तो सहाबा का इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि बहुत बार हम जो है इस्लाम को हमारे लाइफ में कैसे इनकॉर्पोरेट करना है, बिकॉज दे वर द न्यू ओके। तो उन्होंने इस्लाम को अपने लाइफ में कैसे अडॉप्ट, जैसे मतलब काम काज होते थे अपनी लाइफ में, एंड दे included the namaz and they stopped alcohol and everything gradually and how systematically उन्होंने तो मतलब अपने उसके लाइफ में अंदर एक पॉइंट ये होगा स्टैंड करने के लिए, राइट, कि कैसे उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, उनका अमल कैसे किया उन्होंने, उनका जो अमल का जज्बा है ना, अमल का जज्बा आप कह रहे हैं, तो ये जज्बा से हम इंस्पिरेशन हासिल कर सकते हैं। वेरी गुड पॉइंट, माशाल्लाह। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बताइए। हेलो जी। we should study about Sahaba because they, as Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, they were the best generation. And also they got the teachings directly from Prophet sallallahu alaihi wasallam. Okay, तो आपका पॉइंट क्या है? So best hence, generation, they got the teachings from Muhammad sallallahu alaihi wasallam. What's the point? That's good, mashallah. So you're talking of the past? Yes. Okay. कि मतलब they were हम क्या कहेंगे? Can you tell me 2 words के अंदर? How do you summarize? The best generation of the best generation, चलो, of the ummah. मतलब they were the best generation of the ummah. Okay, ठीक है। अच्छा, I want to know कि मैं ऐसा चाह रहा हूँ कि हम ये जो स्क्रीन पर सिर्फ वही पॉइंट को डालेंगे जिससे हम अपनी रेलेवेंस कनेक्ट कर सकें। जैसे सिस्टर ने कहा ना कि अमल का जज्बा मिलता है,
So best generation is talking of their greatness, alhamdulillah. لیکن ہمارے لیے کیا فائدہ ہے؟ مطلب we can say that historically they were great people, historically they were good people. تو مجھے ایسا لگ رہا ہے there's still something missing. چلیے let's go. جیسے قرآن میں آئے تھے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدْ اهْتَدَوْا بِهِ، مطلب نبی صحابہ کے ڈائریکٹ ٹیچر تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ڈائریکٹ ان سے سیکھا ہر عمل، عبادت، ایوری تھنگ فرام ہم ڈائریکٹلی. سو دے آر دا بیسٹ ٹو بی فالوڈ، بیکاز ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ نہیں دیکھا، صحابہ نے ڈائریکٹ دیکھا اور ڈائریکٹ ان سے سیکھا. پلس قرآن میں دوسری بھی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، صحابہ سے رضی اللہ عنہ. ایک منٹ رکیے، آپ کا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم واز ڈائریکٹ ٹیچر. تو ہمارے لیے کیا ریلیونس ہے ابھی؟ تو ان سے تابعین نے سیکھا، ان سے تبع تابعین نے سیکھا، تو انہوں نے سیکھا، اچھے سے سیکھا. اوکے، تو ہمارے لیے کیا ریلیونس ہے؟ ہمارے لیے کیا ہم سے کیا تعلق ہوا؟ جی دیکھیے، میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ وہ جو صحابہ تھے نا، ان کا جو جذبہ تھا اور جو انہوں نے اسلام کی دعوت کے لیے انہوں نے جو کچھ کیا ہے نا، وہ ہمیں کرنا ہے اس وقت. اوکے، تو عمل کے جذبے کے ساتھ سسٹر نے بولی دعوت کا جذبہ ان کا. اوکے چلو، ویری گڈ، آپ نے پوائنٹ ایڈ کیا. دعوت اور جدوجہد اور اتنا صبر اور تحمل جو تھا، صبر، ان کا صبر، ایک کھجور کے کھائے ہوئے، مطلب وہ جنگ بھی کیا کرتے تھے. تو ہمارے لیے کتنا بڑا سبق ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. ان کا صبر، ان کی اسٹرگل، وہ ہمارے لیے انسپریشن ہے، ہمارے لیے ایک انسپریشن ہے. اچھی بات ہے. چلیے اور بتائیں. میں چاہ رہا ہوں مین پوائنٹ، جو ایک بہت مین پوائنٹ ابھی تک نہیں آیا ہے. مجھے یہ کہنا تھا، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی ہاں، کیری آن. جی، they were not مطلب ان میں کوئی اختلاف نہیں تھا. they were following the rules and regulations and the commandments، اور ان میں کوئی رول، مطلب ان میں کوئی اختلاف نہیں تھا، اختلاف نہیں تھا. ٹھیک ہے، پاس کی بات بول رہے ہیں آپ، اختلاف نہیں تھا. اوکے، جو ان کو مل رہا تھا وہ ایز اٹ از فالو کر رہے تھے، وہ اپنی کوئی اوپینین نہیں رکھ رہے تھے، اپنا کچھ سامنے نہیں رکھ رہے تھے. جو ان کو مل رہا تھا وہ اس کو لے رہے تھے اور اس کو فالو کر رہے تھے وداؤٹ اختلاف نہیں تھا. جی، صحابہ کا منہج فالو کرنا ہے، صحابہ کا منہج فالو کرنا ہے. یہ جو کہا نا، یہی پوائنٹ میں نے جو سسٹر سے کہا نا کہ آپ کے ہاتھ میں پوائنٹ ہے، وہ پوائنٹ، یہی پوائنٹ ان کے ہاتھ میں تھا کہ ان کا منہج فالو کرنا. میں یہ بولنا چاہ رہا تھا، جیسے قرآن میں جو بھی احکامات نازل ہوئے ہیں، حلال حرام کے جو بھی باتیں، اس کو پریکٹیکلی صحابہ نے کیسے امپلیمنٹ کیا، یہ آج کے دور میں ہمیں جاننا بہت ضروری ہے. ہمیں پریکٹیکلی امپلیمنٹ کیسے کیا یہ جاننا ضروری ہے ہمارے لیے. اوکے، پریکٹیکلی امپلیمنٹ کیسے کیا. بہت اچھا، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. میں یہاں پہ اسٹاپ کر کے کنٹینیو کرتا ہوں. ہم یہ دیکھتے ہیں سسٹرز اینڈ بردرز کہ صحابہ کا مقام جاننے میں، میرے بردرز اینڈ سسٹرز، بہت ہی ایک سیڈ بات ہے ہمارے امت میں. وہ یہ ہے کہ لوگ یہ صرف سمجھتے ہیں کہ صحابہ جیسے کہ صرف ہسٹوریکل پرسنالٹیز تھے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. صحابہ کا مقام اسلام میں یہ ہے. آپ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا. میں ابھی آپ کے سامنے 7 دلائل رکھنے والا ہوں، 7 دلائل رکھنے والا ہوں صحابہ کے مقام کے تعلق سے. فرسٹ ہم سٹارٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے بہت بڑا احسان کیا مومنوں پر. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ نے ان میں ایک رسول بھیجا جو انہی میں سے ہے. یتلو علیہم آیاتی، وہ نبی انہیں آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں. فرسٹ ورک سنیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام. اللہ نے احسان کیا مومنوں پر کہ اللہ نے ایک رسول بھیجا انہی میں سے. ہم کون ہیں؟ انسان ہیں. ہمیں ایک رسول جو آئے ہم ہی میں سے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے مثال ایک انسان کو بنایا. یتلو علیہم آیاتی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ پہلے کام یہ کیا انہوں نے کہ اللہ کی آیتوں کو ان تک پہنچایا، پڑھ پڑھ کر سنایا. پھر سیکنڈ کام سنیے، وَيُزَكِّيهِمْ، انہیں پاک کیا. کسے پاک کیا؟ آپ تھے وہاں پر؟ میں تھا وہاں پر؟ نہیں. کون تھے وہاں پر جن کی تزکیہ ہوئی، جن کی تربیت ہوئی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جنہوں نے تربیت پائے؟ کون تھے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، جن کی تزکیہ ہوئی وہ تھے صحابہ اکرام. اور پھر نمبر 3 پہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اللہ تعالیٰ نے انہیں کتاب سکھائی. ہاں، کتاب سکھائی اللہ تعالیٰ نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کتاب سکھائی. اب غور سے سنی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ نحل سورہ 16 آیت نمبر 44، ہم لوگ دیکھ چکے ہیں آیت. کہاں پر؟ حدیث کے مقام، حدیث کے تعارف میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے پیغام آپ پہ نازل کیا ہے نبی، تاکہ آپ سمجھا دو لوگوں کو کہ ہم نے کیا نازل کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا سمجھانا، ایکسپلین کرنا. وہ ایکسپلینر آف دا قرآن تھے. تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم
نے قرآن کو سمجھایا. کسے سمجھایا؟ یعلمہم الکتاب. یہ دیکھیے یعلمہم الکتاب, یہاں پہ یہ ہم میں جو ہم ہے, یہاں پہ ہم میں کون مراد ہے آپ کو معلوم ہے؟ صحابہ کرام مراد ہے. اب یہاں میری بردرز اینڈ سسٹرز بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. میں صرف اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ میں یہ پوائنٹ آپ تک صحیح طرح سے کنوے کر پاؤں جیسے کہ اس کا حق ہے کہ یعلمہم الکتاب, انہوں نے کتاب سکھائی. اللہ تعالیٰ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کتاب سکھائی, قرآن سکھایا. اور آپ دیکھیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن سکھایا وہ ایکسپلینیشن آف دا قرآن, قرآن کا ایکسپلینیشن جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کے تحت وہ جانا اور وہی کے تحت وہ بات کی. انہوں نے جو سکھایا وہ وہی کے تحت تھا. تو ہمارے پاس قرآن ہے, ہمارے پاس حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, لیکن صحابہ نے سمجھا. تو جو صحابہ نے قرآن کو سمجھا, یعلمہم الکتاب, جنہیں سکھایا گیا تھا اور جن کی تزکیہ ہوئی تھی, ان کی تربیت ہوئی تھی, اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص چنا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر ان کی تربیت ہوئی, ان کو قرآن سکھایا گیا. وہ لوگ بھی کیا ہے؟ قرآن کا ایکسپلینیشن ہے. یعلمہم الکتاب, انہیں کتاب سکھائی گئی. والحکمہ, حکمت سکھائی گئی. امام ابن کثیر کہتے ہیں الحکمہ کا مطلب کیا ہے؟ السنہ, سنت سکھائی گئی. حکمت یعنی حکیمانہ راستہ. جیسے کہتے ہیں 100 راستوں میں سے جو بیسٹ راستہ ہے, حکیمانہ راستہ, وہ ہے سنت کا راستہ. الحکمہ ای السنہ, امام ابن کثیر کہتے ہیں حکمت از ایکچولی سنت. تو ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کو یعلمہم الحکمہ, یہاں پہ والحکمہ میں یعلمہم الحکمہ, انہیں حکمت بھی سکھائی گئی. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں جو حکمت ملتی ہے وہی حکمت کی آپ کو خوشبو صحابہ کی باتوں میں بھی ملے گی. جیسے بعد والے لوگوں کی باتوں کو اختصار کر کے بولنا ہوتا ہے, ہاں کوئی لیکچر دے رہا ہے اور شارٹ میں بولے, شارٹ میں کیا بولے, لیکن آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ایکسپلین کرنا پڑتا ہے. مطلب جیسے زپ فارمیٹ ہوتا ہے, زپ فارمیٹ, جیسے بعض لوگوں کو ہمارے نوٹس ڈاؤن لوڈ کرنے میں جو نوٹس ڈاؤن لوڈ ہوتی ہے تو زپ ٹپ آتی ہے, زپ, تو زپ آتی ہے, اس کو انزپ کرنا ہوتا ہے. تو انزپ کرتے ہیں, اس میں سے بہت ساری فائلز باہر نکلتی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں وہ جیسے کہ حکمت والی باتیں, وہی حکمت آپ کو صحابہ کی باتوں میں ملیں گی. ان کی باتوں کو بھی شرح میں ایکسپلین کیا جاتا ہے کیونکہ وہ کم الفاظ میں, جوامع الکلم, کم الفاظ میں زیادہ باتیں, زیادہ معنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنوے کیا, وہی حکمت ہمیں صحابہ کی باتوں میں بھی ملتی ہے. تو یہ ہو گئی پہلی آیت اس موضوع پر. آئیے ہم دوسری آیت کی طرف بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ بقرہ میں فرمایا, سورہ 2 آیت نمبر 137. اور میرے بھائیوں میری بہنیں, یہاں پہ آج کے دور میں مسلمانوں کے اختلاف کا حل ہے. کیوں, کیسے؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ جو آج اختلاف ہے, اتنے سارے فرقے, کیا ایسا کوئی زمانہ گزرا ہے جب یہ فرقے نہیں تھے, اختلاف نہیں تھے؟ کیا ایسا کوئی زمانہ گزرا ہے؟ تو ہاں ایسا زمانہ گزرا ہے. وہ زمانہ تھا صحابہ اکرام کا زمانہ, سارے کے سارے ایک ساتھ میں تھے, کوئی اختلاف نہیں تھا. تو ہم دیکھیں گے وہ زمانے میں کیا ہوتا تھا, اس زمانے کی طرف ریفر کریں گے. اور یہ وہ لوگ ہیں یعلمہم الکتاب, جنہیں کتاب سکھائی گئی, حکمت سکھائی گئی, قرآن و سنت کی تعلیم انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی, ان کی تزکیہ ہوئی. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے چنا. تو میرے بھائیوں میری بہنیں, آج کے جو زمانے کا اختلاف ہے نا, کہ ہر کوئی کہتا ہے قرآن و سنت سے, میں بھی بتا رہا ہوں, قرآن و سنت سے میں بھی بتا رہا ہوں, تو اس میں ریئلی قرآن و سنت سے کیا چیز ملتی ہے؟ تو اس میں سیفٹی بیلٹ کیا ہے؟ سیفٹی بیلٹ کہ بھئی گاڑی صحیح طرح سے چلاؤ لیکن ساتھ میں سیفٹی بیلٹ بھی پہنو. تو سیفٹی بیلٹ ہے صحابہ اکرام. کیا آپ جو قرآن و سنت سے سمجھ رہے ہیں اس کے اندر آپ صحیح سمجھ رہے ہیں, غلط سمجھ رہے ہیں؟ اس کو ٹیسٹ کرنا ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ صحابہ نے اس بات کو کیسے سمجھا. میرے بردرز اینڈ سسٹرز, یہ بہت اہم بات ہے اور اس کی طرف ہمیں دیکھنا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ, اگر وہ لوگ ایمان لے آئے جیسا تم لوگوں نے ایمان لایا ہے, جیسا ایمان تم لوگوں نے لایا ہے, فَقَدِ اهْتَدَوْا, تو ہدایت پر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اگر وہ لوگ, فَإِنْ آمَنُوا, وہ لوگ کون؟ وہ لوگ کون جو بعد والے سارے لوگ ہیں, باقی سارے لوگ ہیں, وہ سارے کے سارے لوگ, اگر وہ لوگ ایمان لے آئے ما آمنتم بھی. اب یہاں پہ ورڈز پر غور کریں, آمنتم ہے, یہ جو آمنتم, آمنتم کا مطلب کیا ہے؟ آمنتا نہیں ہے, جو آپ نے ایمان لایا ہے. اگر وہ لوگ ایمان لائے جیسے آپ نے ایمان لایا ہے, تو آپ سے مراد کون ہوتا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں. لیکن ہم یہاں یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ما آمنتم بھی, جیسا وہ لوگوں نے ایمان لایا ہے, جیسا تم لوگوں نے ایمان لایا. اگر وہ لوگ ایمان لاتے جیسا تم لوگوں نے ایمان لایا ہے. آمنتم, آمنتم میں کون مراد ہے؟ اس زمانے میں جب قرآن نازل ہو رہا ہے,
تو کون ہے وہاں پر اس وقت پر آمن تم جن سے کہا جائے جیسے تم لوگوں نے ایمان لایا ہے؟ اگر وہ لوگ ایمان لے آئے جیسے تم لوگوں نے ایمان لایا ہے. یہ کون ہے؟ یہ صحابہ کرام ہیں. فقد اہتدوا، تو وہ ہدایت پر ہے، تو وہ ہدایت پر ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ لوگ پلٹ گئے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. یہی پوائنٹ ہے، غور کریے. یہ جو ورڈز ہیں نا، فی شقاق، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر وہ پلٹ گئے تو پھر وہ شقاق میں ہے. شقاق میں ہے یعنی کہ اختلافات میں ہے. اگر وہ لوگ کہاں سے پلٹ گئے؟ صحابہ کی طرف رجوع کرنے سے، ان کے ایمان کو دیکھنے سے پلٹ گئے. فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاق فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پھر اللہ ہی ان کے لیے کافی ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے. میرے بہنیں، میرے بھائی، غور کریں یہاں پہ دو چیزیں دی گئی ہے، دو ایکشنز اور دو انجام. ایک انجام فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر وہ لوگ ایمان لائے جیسا تم لوگوں نے ایمان لایا ہے، اس کا انجام کیا ہے؟ فقد اہتدوا، ہدایت پر ہے. وَإِنْ تَوَلَّوْا، سیکنڈ ایکشن، دوسرا ایکشن کیا ہے کہ پلٹ گئے تو فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو وہ شقاق میں رہیں گے، اختلافات میں رہیں گے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پھر اللہ ان کے لیے کافی ہے، مطلب اللہ ان کا حساب لے گا. ہم کیا دیکھتے ہیں میرے برادرز اینڈ سسٹرز؟ آج جو اختلافات ہیں نا، تو ہمیں قرآن اور سنت کے ساتھ ساتھ صحابہ اور سلف نے کیسے سمجھا وہ دیکھنا ضروری ہے. مثال کے طور پر کوئی شخص کہتا ہے کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، برتھ ڈے کو منائیں گے. اس کے لیے وہ کوئی حدیث کو کوٹ مسکوٹ کر دیتے ہیں، کوئی حدیث کو کوٹ یا مسکوٹ کر دیتے ہیں. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بعض چیزیں کہتے ہیں، میں ڈیٹیلز میں بھی نہیں جا رہا. لیکن سوال یہ، صحابہ کو یہ بات سمجھ میں آئی تھی کیا؟ کیا صحابہ نے منایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے؟ کیا صحابہ کے زمانے میں جلوس نکلا تھا کیا کہ یہاں سے جلوس نکل رہا ہے، وہ جھنڈے لہراتے ہوئے جا رہے ہیں، یہاں سے نکل کے وہاں تک جا رہے ہیں، مسجد نبی سے جلوس نکلا، احد تک پہنچا؟ ایسا کچھ ہوا تھا کیا؟ نعرے بازی انہوں نے کی تھی؟ صحابہ کے زمانے میں کیا قبروں کو پختہ بنایا جاتا تھا؟ کیا وہاں پہ کچھ عبادت کے اعمال کیے جاتے تھے؟ تو ہم دیکھتے نہیں. آپ کو اگر کوئی بھی بدعت دیکھنا ہے، کوئی بھی دین میں نئی چیز کو دیکھنا ہے، وہ دم توڑ دیکھیے. اگر صحابہ کی طرف دیکھیں، صحابہ کی طرف دیکھتے ہیں تو پھر وہ بدعت، وہ شرک دم توڑ دیتا ہے، وہ گمراہی دم توڑ دیتی ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر وہ لوگ ایمان لے آئے جیسے تم لوگوں نے ایمان لایا ہے. صحابہ کا ایمان سٹینڈرڈ ایمان ہے، اور یہی چیز کا احساس لوگوں کو نہیں ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے ایمان کو، آمنتم، صحابہ کے ایمان کو ایک سٹینڈرڈ ایمان بتایا ہے. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، ان کا راستہ جن پر تیری نعمت ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہے، اور ان کا بھی نہیں جو گمراہ ہو گئے. تو یہ اس چیز کی ریالٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چوز کیا ہے، صحابہ کو چوز کیا ہے، ان کے ایمان کو سٹینڈرڈ ایمان بنایا. یہ ہوگی سیکنڈ دلیل. تھرڈ دلیل، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اور یہ آیت کی طرف غور کریں، یہ آیت میں ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے میرے برادرز اینڈ سسٹرز. یہ سیفٹی بیلٹ ہے، کیونکہ آج بہت مشکل سے لوگ قرآن و سنت بولنے لگے ہیں، بہت مشکل سے لوگ باپ دادا کے راستے کو چھوڑ کر قرآن و سنت بولنے لگے ہیں. لیکن یہ بھی کمپلیٹ سولوشن نہیں ہے. کمپلیٹ سولوشن یہ ہے قرآن اور سنت کو جیسے صحابہ نے سمجھا، اور یہی چیز قرآن و سنت میں سکھایا گیا ہے. قرآن و سنت کو جیسے صحابہ، اور میں بار بار لفظ استعمال کر رہا ہوں، سلف نے سمجھا. تو اس سے کیا مراد ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ دیکھیے یہی دلیل ہے اس کی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا اس آیت میں؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو لوگ رسول کی مخالفت کرتے ہیں، رسول کی مخالفت کرتے ہیں، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، حق واضح ہونے کے بعد بھی، جو حق بات ہے وہ واضح ہونے کے بعد بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، یہاں پہ یہ سیکنڈ پوائنٹ اللہ نے ایڈ کیا ہے. وہ لوگ مومنوں کو کا راستہ چھوڑ کر اور راستہ اپناتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم انہیں اسی راستے پر پلٹا دیں گے جو انہوں نے چنا، پہنچا دیں گے جہنم، اور بہت برا ٹھکانہ ہے. تو یہاں پر اس آیت میں کیا آیا؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، دو باتیں ہیں، ذرا غور کریے. ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے یہاں پر جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں اس آیت میں. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 115، مارکنگز نہیں لگی، لیکن جب لگے گی تو یہ آیت پر لرن کرنے والی مارکنگ لگنے والی. انشاءاللہ لگا کے میں پاور پوائنٹ جلد شیئر کروں گا. لیکن غور کریے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو لوگ رسول کی مخالفت کرتے ہیں. بات یہاں پہ ختم ہو سکتی تھی، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، حق واضح ہونے کے بعد بھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں ایک اور چیز ذکر کی ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کا راستہ چھوڑ کر اور راستہ اپناتے، اور راستے اپناتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ مومنوں کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں، تو نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ،
रसूल की मुखालिफत की, मोमिनों के रास्ते को छोड़े, अल्लाह ताला ने फरमाया नुवल्लिहि मा तवल्ला, उसकी सजा ये है कि अब अल्लाह सजा के तौर पर उसी रास्ते पर पलटा देगा जो उन्होंने चुना। मतलब जो रास्ता उन्होंने चुना वही रास्ता उन्हें अच्छा लगने लगेगा और पहुंचा देगा जहन्नम, और अल्लाह ताला पहुंचाएगा जहन्नम, वो सात मसीरा, बहुत बुरा ठिकाना है। तो मेरे भाइयों मेरी बहनें, यहाँ पे जो सबीलिल मोमिनीन का जिक्र है, मोमिनों का रास्ता, तो कौन थे मोमिन? जब ये आयत नाजिल हुई तो कौन थे वो मोमिन? सहाबा इकराम थे। देखिए यहां पर हम ये सवाल आपके सामने मैं रख रहा हूं, और ये सवाल में एक बहुत बड़ी हिकमत है। आप ये गौर करिए कि मोमिनों का रास्ता, ये मोमिनों के रास्ते का जो जिक्र है, तो ये एक रास्ता है या बहुत सारे रास्ते हैं? जो आपको सही लगता है जवाब दीजिए। मैंने आई डोंट नो वाला ऑप्शन अभी आज नहीं दिया है। एक रास्ता है या बहुत सारे रास्ते हैं? जरा गौर करके जवाब दो। मोमिनों का रास्ता, जो रास्ते का जिक्र है, तो ये एक रास्ता है या कई सारे हैं? और सारे लोगों में से 93% लोगों ने जवाब यही दिया है कि वो एक रास्ता है। और सही जवाब क्या है आपको जानना है? सही जवाब ये है कि वो है सबीलिल मोमिनीन। यहां पे गौर करिए, सबील, सबील, मोमिनों का सबील, रास्ता, रास्ते नहीं दिया गया है, मोमिनों के रास्ते नहीं दिया गया है, मोमिनों का रास्ता दिया गया है। तो यहाँ पे सबीलिल मोमिनीन, इसके अंदर सबसे पहले मोमिन कौन थे जो इस रास्ते पर थे? सबसे पहले मोमिन थे सहाबा इकराम। हाँ, और अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खैरु उम्मती क़र्नी, बेहतरीन जमाना मेरी उम्मत का वो है मेरा जमाना, सुम्मा लज़ीना यलूनहुम, फिर उसके बाद का, सुम्मा लज़ीना यलूनहुम, फिर उसके बाद का। तो हम देखते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 जमानों के ताल्लुक से जिक्र किया, बेहतरीन जमाना, मेरा जमाना, फिर उसके बाद का, फिर उसके बाद का, 3 जमानों का जिक्र किया। और ये जो लोग हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी, जिन्होंने ईमान लाया, दुनिया भर से मुश्किल का सामना किया, उन पर ईमान लाया, उनका सपोर्ट किया, उनकी बातों को हम तक पहुंचाया, उनकी दावत को हम तक पहुंचाया, उनकी बातों की हिफाजत की, वो बेहतरीन जमाना सहाबा इकराम। चाहे पेट पे पत्थर बांधना पड़ा, चाहे रेगिस्तान की रेत में उन्हें लिटा दिया गया, चाहे उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा, चाहे उन्हें खुद के करीबी लोगों का सामना करना पड़ा हक का सपोर्ट करने के लिए। तो अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरु उम्मती क़र्नी, बेहतरीन जमाना मेरा जमाना, सुम्मा लज़ीना यलूनहुम, फिर सुम्मा लज़ीना यलूनहुम। ये 3 जमानों के ताल्लुक से खास जिक्र आता है। अब ये सारे के सारों को शॉर्ट में कहा जाता है सलफ। लफ्ज़ सलफ का मतलब क्या है? सलफ का मतलब पिछली नस्लें एक्चुअली, और खलफ का मतलब है बाद की नस्लें। हाँ, तो हम सलफ जो कहते हैं, सलफ, इसके अंदर कौन मुराद है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उन्हीं के रास्ते पे सहाबा इकराम चले, उन्हीं के रास्ते पे तबे ताबईन चले, उन्हीं के रास्ते पे ताबईन चले, तबे ताबईन चले, उन्हीं के रास्ते पर फिक्ह के उलमा, अइम्मा इकराम, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, मालिक, अहमद बिन हंबल, सबने यही कोशिश की। हदीस के जो सारे अइम्मा है, इमाम है, वो लोग भी उसी रास्ते पर चले। सारे के सारे जो मुहक्किकीन है, स्कॉलर्स है, जो वो भी उसी रास्ते पे चले, और वही रास्ता है सबीलिल मोमिनीन, मोमिनों का रास्ता, एक रास्ता है, एक, वो रास्ते पर चले हैं सहाबा इकराम, वो रास्ता सबीलिल मोमिनीन, वो देखना बहुत जरूरी है। मतलब हमें कुरान और सुन्नत को देखना है, साथ साथ में वो रास्ते पर सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, वो लोगों का क्या कहना है इस टॉपिक पर, वो लोगों ने कैसे समझा। ये खुद एक बहुत बड़ी दलील है लोगों के लिए, हमारे लिए दलील है कि कुरान को कैसे समझा सहाबा इकराम ने। युअल्लिमुहुमुल किताब, उन्हें किताब सिखाई गई थी, वो लोगों ने कैसे समझा, और कैसे समझा सहाबा ने, सलफ से हमें क्या स्टेटमेंट्स मिल रहे हैं, या का क्या मतलब है, हदीस को कैसे समझा, उन्होंने कैसे अमल किया, वो एक दलील है हमारे लिए। यह है मोमिनों का रास्ता, मोमिनों का रास्ता, और यही रास्ते पे सारे मुसलमानों को चलना है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, ये हमारी चौथी दलील इस टॉपिक पर, वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, जो सबसे पहले मुहाजिर है, जो मुहाजिरों में जो साबिक़ूनल अव्वलून, जो शुरू के मुहाजिर है, वल अंसार, मुहाजिर है, अंसार है, जो शुरू के मुहाजिरीन अंसार। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान, जो वो शुरू के दौर के, इस्लाम के शुरू के दौर के जो मुहाजिर थे, अंसार थे, जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, सपोर्ट किया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया वो लोग, ये 2, और फिर थर्ड कैटेगरी का जिक्र किया, वो लोग जो उनके पीछे अच्छी तरह से बिइहसान, बेहतरीन तरीके से चलते हैं, उनकी पैरवी करते हैं। आप लोग कोशिश ये किया करें, ये तर्जुमा देखने की जगह अरबिक टेक्स्ट पे ध्यान दिया करें। वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान, जो उनके पीछे चलते हैं बिइहसान, बेहतरीन तरीके से। अल्लाह ताला ने फरमाया ये 3 कैटेगरीज के ताल्लुक से। मुहाजिर यानी जो सहाबा हिजरत करके पहुंचे
نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر، اپنے گھروں کو چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے ہوئے مدینہ گئے تھے. یہ مہاجر صحابہ. انصار جو مدینہ کے رہنے والے لوگ وہ انصار ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تین کے بارے میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے. وہ لوگ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، وہ لوگ اللہ سے راضی ہے. مطلب اللہ تعالیٰ تین کیٹیگری سے راضی ہے. اب میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ آپ لوگ مہاجر میں سے ہیں؟ ہم لوگ سب مہاجر میں سے ہیں؟ نہیں ہیں. انصار میں سے ہیں؟ نہیں ہیں. لیکن ہم تھرڈ میں سے بن سکتے ہیں. والذین تتبعوہم بإحسان، جو ان کے پیچھے بہترین طریقے سے چلتے ہیں، ہم وہ لوگوں میں سے بن سکتے ہیں. مطلب یہاں پہ قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کے پیچھے بھی چلنے کہا ہے، ان کی پیروی بھی کرنے کہا ہے. یہاں پہ ہمیں بہت بڑی دلیل مل رہی ہے. میرے بردرز اینڈ سسٹرز، جو آپ کے سامنے دلائل آئے ہیں وہ دلائل کو ذرا ریوائز کرتے ہیں. اللہ نے بہت بڑا احسان کیا مومنوں پر کہ ان میں ایک رسول بھیجا جو انہی میں سے ہے، جو اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر سناتے ہیں. وَيُزَكِّيهِمْ، ان کی تزکیہ کرتے ہیں. صحابہ کی خاص تزکیہ ہوئی تھی، انہیں قرآن سکھایا گیا تھا، حکمت سکھائی گئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر وہ سیکھے تھے. ان کی زندگی میں ساتھ میں رہ کر انہیں تعلیم و تربیت بہترین طریقے سے بیسٹ ٹیچر ان دا ورلڈ نے انہیں سکھایا تھا. فرسٹ پوائنٹ. سیکنڈ پوائنٹ، اگر تم نے ایمان لائے فَإِنْ آمَنُوا، اگر وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جیسے آمنتم بھی، جیسا تم لوگوں نے ایمان لایا ہے، تو صحابہ کا ایمان سٹینڈرڈ ایمان ہے. تھرڈ آیت میں سورہ 115 میں یتبع غیر سبیل المؤمنین، مومنوں کا راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جو مومنوں کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نولیہ ما تولی ونصلیہ جہنم وساءت مصیرا. نمبر 4 ہم دیکھ رہے ہیں سورہ توبہ سورہ 9 آیت نمبر 100. یاد کرنا آسان ہے. 900. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو مہاجر ہے، جو انصار ہے، اور وہ لوگ جو ان کی پیروی بہترین طریقے سے کرتے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ لوگ اللہ سے راضی ہے. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے لیے باغات تیار کی ہے، ایسے باغات جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہے. خالدین فیہا ابدا، جس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی تو ہے بہت بڑی کامیابی، بہت بڑی کامیابی یہی تو ہے. تو میرے برادرز اینڈ سسٹرز، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس چیز کے تعلق سے ایک چوتھی دلیل ہم نے دیکھا. پانچویں دلیل، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تفترق امتی، میری امت علی 73 ملہ، 73 فرقوں میں بٹے گی. یہ ایک پیشن گوئی ہے، بانٹو نہیں کہا، بٹے گی، یہ ہوگا، ہونے والا ہے. کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے. الا ملۃ واحدہ، سوائے ایک گروہ کو چھوڑ کر. قالوا ومن ہی یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا یہ کون سا گروہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ وصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. تو آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بچنے والا گروپ ہے اس کی خصوصیت کیا بتائی؟ ما انا علیہ وصحابی، جس پر میں ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جس پر میرے صحابہ اکرام ہیں. میرے برادرز اینڈ سسٹرز، یہ صحابہ کے تعلق سے ایک بہت بڑی فضیلت ہمیں مل رہی ہے. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ وصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. مطلب صحابہ کے خاص مقام کو یہاں پر بتایا گیا ہے. میرے برادرز اینڈ سسٹرز، یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نام نہیں ذکر کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیریکٹرسٹک ذکر کی، ان کی صفت ذکر کی، ان کے اندر کیا کوالٹی ہے وہ ذکر کیا، اور کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جس پر میں ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ وہ راستہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ما انا علیہ، جس پر میں ہوں، مطلب جو چیز پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. یہ ہو گئی ہماری پانچویں دلیل. پانچویں دلیل صحابہ کے منہج پر چلنے کے متعلق، یہ خود ایویڈنس کے طور پر قبول کرنا. مطلب ہم بات کیا کر رہے ہیں کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ میں ہم سب کو یہ دیکھنا ہے صحابہ اکرام نے کیسے سمجھا. یہ ہو گئے ہمارے 5 پوائنٹ. چھٹا پوائنٹ، آئیے ہم یہ حدیث کو دیکھتے ہیں. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ایک بار ایسا ہوا، صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کے ساتھ میں ذات یومن انہوں نے نماز پڑھائی. ثم اقبل علینا فوعظنا موعظۃ بلیغہ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف رخ کیا، صحابہ کی طرف رخ کیا، اور ایک بہت ہی ایک لمبا بیان دیا. ذرفت منها العیون، جس سے آنکھوں میں آنسو بہ جائے، وجلت منها القلوب، جس سے دل پورا ہل جائے، کانپ جائے. فقال قائل، کہنے والے نے کہا یا رسول اللہ کان هذه موعظۃ مودع فماذا تعهد الینا، کہ یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ آپ الوداعی خطاب کر رہے ہو، تو آپ کیا چیز ہے جو آپ ہمیں بتانا چاہتے ہو، کون سی نصیحت آپ ہمیں کر کے جانا چاہتے ہو؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہ جو نصیحت فرمائی اس میں ورڈ سنیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُمْ بَعْدِي،
تم میں سے جو لوگ بعد میں زندہ رہیں گے فسیرا اختلافا کثیرا، وہ بہت سارے اختلافات دیکھیں گے. فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین، تو تمہارے لیے لازم ہے کہ میری سنت کو تھامے رہو اور میرے بعد کے جو خلفاء راشدین ہے، جو صحیح راستے پہ چل، جو ہدایتی یافتہ سنت خلفاء راشدین ہے، ان کے راستے پر چلے رہو، تھامے رہو. تمسکوا بہا، اس راستے کو چمٹے رہو. وعضوا علیہا بالنواجذ، اپنے ڈال سے پکڑے رہو میرے راستے کو، میرے بعد کے خلفاء راشدین کے راستے کو. تو ہم یہاں پر بھی دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کے راستے کے ساتھ ساتھ جس راستے کا ذکر کیا وہ ہے خلفاء راشدین کا ذکر راستہ. اور خلفاء راشدین کا دور 50 سال کا، ایک اور حدیث میں ہمیں بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور وہ 50 سال کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اور چاروں خلفاء راشدین کا دور اور ساتھ میں حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بھی 6 مہینے اس میں آتے ہیں. تو یہ خلفاء راشدین کے دور کا ذکر آتا ہے اس چیز کے اندر. تو میرے بھائیوں میری بہنیں، یہاں پہ خاص بات کیا ہے، میں آپ کے سامنے ایک بات کلیریفائی کروں گا. صحابہ میں بھی اختلاف ہوئے، لیکن اختلافات حل کرنے میں ان کا کیا طریقہ تھا وہ بھی تو ہمارے لیے اسوہ ہے. آپ کے سامنے ایک مثال ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ لوگ روکا کرتے تھے حج تمتع سے. اب ہم لوگ جو یہاں سے جاتے ہیں تو ہم لوگ حج تمتع کرتے ہیں، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ روکا کرتے تھے حج تمتع سے. اور جب اس تعلق سے کسی نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ وہ لوگ تو روکتے تھے، آپ کیسے کہہ رہے ہو کرو، حالانکہ حج تمتع زیادہ فضیلت والی حج ہے. لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، وہ بھی تو انسان تھے. یاد رکھنا ہے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھول خطا ہوئی، اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، انک بیاعین، آپ ہمارے نظروں میں ہو. لیکن صحابہ اکرام سے جب بھول ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس چیز کے تعلق سے کوئی اور صحابی ہوں گے جن کے پاس دلیل ہے. یہاں پہ جب ہم صحابہ کے فہم کی بات کر رہے ہیں، ہم وہ بات کر رہے ہیں جس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے. مثال کے طور پر کسی نے بدعت نہیں کی، صحابہ نے کبھی بدعت کو صحیح نہیں کہا، صحابہ میں سے کسی نے جلوس نہیں نکالا، کسی نے درگاہ نہیں بنائی. یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں صحابہ اکرام کے تعلق سے ہیں. میرے بردرز اینڈ سسٹرز، یہاں پہ بھائی بات کیا ہے کہ اگر اختلاف ہے تو کیا طریقہ ہے وہ بھی ہم صحابہ سے سیکھتے ہیں. عبداللہ ابن عباس سے یہ پوچھا گیا تو عبداللہ ابن عباس نے فرمایا یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء، مجھے تو ڈر ہے کہیں آسمان سے ہم پر پتھر نہ گر جائے. اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں بتا رہا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. وہ تقول قال ابو بکر و عمر، اور تم کہہ رہے ہو ابو بکر نے یہ کہا، عمر نے یہ کہا. ہم دیکھتے ہیں صحابہ نے اختلاف کے اندر بھی یہی بتایا اور یہی سب کا متفقہ معاملہ تھا. اجماع ہے، امام شافعی نے کہا اس مسئلے میں امت میں اجماع تھا، اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں تھا، کنسنسس تھا، کوئی اختلاف نہیں تھا کہ جب صحابہ میں آپس میں اختلاف ہوا تو اس صحابی کی بات کو لے لیں گے جس کے پاس دلیل ہے. لیکن جہاں پہ اختلاف نہیں ہے کسی چیز میں تو وہاں سب کے سب دلیل ہے. ہم ساروں کے لیے، ہم سب کے لیے صحابہ دلیل ہے. تو یہ ہو گیا ہمارا پوائنٹ نمبر 6. اور پوائنٹ نمبر 7 لاسٹ، یہ عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے. لیکن انہوں نے کتنی انٹرسٹنگ بات ذکر کی، یعنی آپ اگر اس بات پر غور کریں اس میں ایک بہت اہم سوال کا جواب ملتا ہے. لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم رجال و نحن رجال، وہ لوگ بھی انسان تھے ہم بھی انسان ہیں، صحابہ بھی انسان تھے ہم بھی انسان ہیں. لیکن آپ اور میں صحابی نہیں ہیں. اور صحابہ کے تعلق سے ایک بات کو نہیں بھولنا ہے، they were chosen to be the companions of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے انہیں چنا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے، اللہ نے انہیں چنا تھا. اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے وہ قربانیاں دی، وہ لیول، وہ معیار حاصل کیا جس کی وجہ سے آپ دیکھو گے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پہنچایا، جو تعلیمات پہنچائی، اس کے اندر جو جس طرح سے وہ لوگوں نے جڑا، ساتھ دیا، ویسی کوئی مثال ہمیں نہیں ملتی. آپ دیکھیے یہ ورڈز عبداللہ ابن مسعود نے بتایا، حالانکہ یہ موقوف حدیث ہے، صحابی کا قول ہے، لیکن فی حکم المرفوع کہتے ہیں کیونکہ یہ بات صحابی خود کی طرف سے نہیں کہہ سکتے تھے، یہ غیب کی باتیں ہیں جو انہوں نے بتایا ہے. تو فی حکم المرفوع انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے کہا ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں کی طرف دیکھا. فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، اللہ نے پایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بندوں میں سب سے اچھا دل. فاصطفاہ لنفسہ، اللہ نے انہیں چن لیا اپنے خود کے دین کے لیے. فابتعثہ برسالتہ، اور انہیں بھیجا اپنی رسالت کے ساتھ. ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد، کہ پھر اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں باقی بندوں کے دل کی طرف دیکھا. اور پھر آتا ہے فوجد قلوب اصحاب خیر قلوب العباد، اللہ نے پایا کہ صحابہ کی جو دل ہے یہ
بندوں میں سب سے بیسٹ دل یہ لوگوں کے ہیں. یہ لوگوں کو جو دیکھا پایا اللہ نے، یقیناً اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے انہیں تیار کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے لیے تیار کیا تھا. فوجد قلب محمد فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد فجعلہ وزراء النبی یقاتلون علی دینہ. اللہ نے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنایا جو دین کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے، اس کے ڈیفنس کے لیے اور حق کے لیے، سچائی کے لیے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قتال کیا، جہاد کیا. اور پھر لاسٹ ورڈ فما را مسلمون حسنا، جو چیز یہ مسلمان دیکھتے ہیں کہ صحیح ہے، فہو عند اللہ حسن، ان کے نزدیک جو صحیح ہے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے، ان کے نزدیک جو اچھا ہے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے. وما رأوا سیئا فہو عند اللہ سیئ، اور جو ان کے نزدیک برا ہے وہ اللہ کے نزدیک بھی برا ہے. تو میرے بھائی میری بہنیں، یہاں پر ہمیں صحابہ کے تعلق سے ایک بہت اہم بات مل رہی ہے کہ صحابہ جسٹ ایسے ہی نہیں، جیسے نہیں پبلک تھی وہ زمانے میں لوگ تھے، ان کا وہ مقام نہیں ہے. آپ دیکھیے، کمپیئر کریے. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا آتا ہے؟ وہ اپنے ساتھیوں کے تعلق سے اکثر پریشان رہے. موسیٰ علیہ السلام کو ویسا سپورٹ نہیں ملا ان کے ساتھ والوں کے ساتھ. عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کرسچنز کہتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم، کرسچنز کہتے ہیں کہ لاسٹ وقت میں چھوڑ دیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو، نعوذ باللہ ان کے ساتھیوں کے تعلق سے کرسچنز بولتے ہیں. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جو مثال ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی، وہ مثال آپ کو کہیں نہیں ملے گی. کس طرح سے انہوں نے مشکلوں کا سامنا کیا لیکن حق کو کمپرومائز نہیں کیا، حق کے لیے کھڑے رہے. وہ ایک بہت بڑی اسوا ہے، بہت بڑا نمونہ ہے، بہت بڑا ایگزامپل ہے ہمارے لیے. یہ 7 پوائنٹس ہم نے دیکھے کس چیز کے تعلق سے؟ صحابہ کے منہج پر چلنے کے تعلق سے. اب میرے بردرز اینڈ سسٹرز، یہ ٹاپک پر بہت ساری غلط فہمیاں ہیں. کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا شرک، ان کی بدعت، ان کی گمراہیاں، ان کی غلط فہمیاں، ان کا بنایا ہوا پرٹیکولر وے آف لائف، دین، طریقہ، مذہب یہ لوگوں میں رائج ہو سکے، چل سکے. اور یہ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک صحابہ کی کریڈیبلٹی کو خراب نہ کیا جائے. کیوں؟ کیونکہ اگر صحابہ کا منہج لوگ مانیں گے، چلیں گے اس پر، تو پھر کیا ہوگا؟ جب کبھی کوئی بدعت آئے گی کہیں گے صحابہ نے کیوں نہیں کیا، یہ چیز ہوئی، کوئی گمراہی آئی، صحابہ نے کیوں نہیں کیا. یہ بات صحابہ کو کیسے نہیں پتا تھی؟ یہ وہ لوگوں کو کیسے نہیں پتا تھا جو سبیل المومنین، مومنوں کا راستے میں سب سے آگے چلنے والے جو مومن تھے، وہ انہیں کیوں نہیں سمجھ میں آیا؟ یہ بات انہیں کیوں نہیں سمجھ میں آئی جن کے ایمان کو اللہ نے مثالی ایمان بنایا؟ یہ بات ان کو کیوں نہیں سمجھ میں آئی جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یعلمہم الکتاب، جنہیں کتاب سکھائی گئی تھی، وہ لوگوں کو کیوں نہیں سمجھ میں آیا؟ 1400 سال بعد ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. میں آپ کے سامنے صرف 2 مثالیں رکھ رہا ہوں. دیکھیے، ایک مثال میں آپ کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں. امریکہ کے اندر جو نیشن آف اسلام نام کا ایک فرقہ ہے، نیشن آف اسلام نام کا ایک فرقہ ہے، یہ ایک پورا بلیک فرقہ ہے. انہوں نے اسلام کو ایسے انٹرپریٹ کیا ہے کہ اسلام از پرو بلیک اینٹی وائٹ، اور وہ یہ کہتے ہیں وائٹ سب جہنمی ہیں، اور ان کے اندر یہ تھاٹ بہت اسٹرانگ تھا. ابھی جا کے کچھ کم ہوا ہے، جیسے نالج اویئرنیس بڑھتی ہے ان میں بھی یہ تھاٹ تھوڑا کم ہوا ہے، لیکن کچھ وقت پہلے تو بہت زیادہ اسٹرانگلی بات مانی جاتی تھی. کہاں سے تھاٹ ملا بھائی؟ بلیک اسلام تو یہ کہتا ہے سارے ہم آدم کی اولاد ہیں. تو کہاں سے انہیں پتا چلا؟ قرآن سے. یہ قرآن کی آیت آپ دیکھ رہے ہیں نا، اس آیت کے نا کیا دیا گیا؟ اب دیکھیے، وہ لوگ اس آیت کو کوٹ کرتے ہیں، یوم ینفخ فی الصور، کہ اس دن، قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا، وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس دن ہم مجرموں کو زرقا جمع کریں گے. ان کی آنکھیں ہوں گی زرقا یعنی نیلی، ہاں، ان کی آنکھیں نیلی ہوگی، نیلی، زرقا. تو کہا نیلی آنکھیں والے کون لوگ ہیں؟ نیلی آنکھیں والے یہ وائٹس ہیں، گوری چمڑی والے، ان کی آنکھیں نیلی ہوتی ہے، یہ مجرمین ہے، یہ قیامت کے دن خوف کی حالت میں ہوں گے. ہاں، یہ گنہگار لوگ ہیں، یہ جہنمی ہیں، سفید چمڑی والے، وائٹ، زرقا، آنکھیں نیلی ہے، یہی لوگ ہیں جو مجرمین ہے. کہاں سے لائے وہ؟ قرآن سے. کہاں سے؟ قرآن سے. اب اگر وہ لوگ قرآن اور سنت کے ساتھ سیفٹی بیلٹ ہوتی نا ان کے پاس، سیفٹی بیلٹ، تاکہ گر نہ جائے گمراہی میں، شقاق، گمراہیوں میں نہ پڑ جائیں، تو وہ لوگ دیکھتے کہ صحابہ کو سمجھ میں آیا. 1400 سال بعد تمہیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، 1400 سال میں کسی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. ہاں، اسی طرح آپ دیکھیے کئی ساری جو گمراہی والی غلط باتیں قرآن و حدیث کے نام میں بنائی جاتی. دوسری مثال دیکھتے ہیں. ایک ویڈیو ہے جو کافی وائرل ہوئی تھی، اس کے اندر قرآن کنفرمز ایولیوشن، میں چینل کا نام نہیں بتا رہا ہوں، قرآن کنفرمز ایولیوشن، کہ قرآن کے اندر یہ بات آئی ہے کہ ہم بندروں سے آئے ہیں، ہم بندروں سے آئے ہیں،
یہ بات آئی ہے کہاں سے نکالے؟ سورہ تین سے. سورہ تین میں ایسی ایک تفسیر کسی نے انوینٹ کیا, ایسی ایک میننگ انوینٹ کیا جس کے اندر کہہ رہے ہیں کہ اس میں یہ بات دی ہے, سورہ تین میں کہیں نہیں دیا ہے بائی دا وے, کہ بندروں سے ہم آئے ہیں. کیسے؟ کچھ بھی آپ کو جو ٹھیک لگے بول سکتے ہو. نہیں بول سکتے. کیوں نہیں بول سکتے؟ کیونکہ بولنے کا راستہ کٹ کیا گیا ہے, سبیل المومنین کا پابند کیا گیا ہے. اپنے ایمان کو صحابہ کے ایمان کے ساتھ بار بار ٹیسٹ کرنے کہا گیا ہے, چیک کرنے کہا گیا ہے, تاکہ ہم گمراہیوں سے بچے رہیں. تو آئیے ہم نے دیکھا, آگے ہم بڑھتے ہیں. کچھ آیتیں اب ہم پڑھیں گے ٹائم لائن کے ساتھ. یہ ہمارا سیکشن 2 سٹارٹ ہوا ہے یہاں سے. پہلی آیت, یہ شروعات بگننگ کے تعلق سے جو آیت ہم پڑھ چکے ہیں, لیکن یہ آیت میں ایک پوائنٹ ہے, آپ میں سے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کسے پوائنٹ کلک ہوتا ہے. اس میں جو ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا مومنوں پر, ان میں ایک رسول بھیجا انہی میں سے جو اللہ کی آیتوں کو انہیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں, ان کی تزکیہ کرتے ہیں, انہیں پاک کرتے ہیں, جو انہیں کتاب سکھاتے ہیں, حکمت سکھاتے ہیں. اس کے بعد میں جو ورڈز ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اس سے پہلے وہ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے, اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. یہاں پہ میں کہہ رہا ہوں ایک پوائنٹ ہے صحابہ کے تعلق سے. آپ میں سے کسے کلک ہوا بتا سکتے ہیں؟ میں انمیوٹ کا آپشن دے رہا ہوں. ہاں بتائیے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے مطلب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں, اور اس کے پہلے جو ہے لوگ گمراہی میں تھے. دیٹ مینس پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آیتیں سنا رہے ہیں وہ صحابہ کو سنا رہے ہیں, اور جو صحابہ دے آر ناٹ ان گمراہی, کیونکہ اس کے پہلے جب وہ اس کے پہلے گمراہی میں تھے, اور جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سنانے لگے ان کو آیتیں, تب وہ گمراہی سے نکل گئے. اور وہ لوگ جو سن رہے تھے, بہن نے صحیح پوائنٹ بتا دیا جی. رول نمبر 183 بالکل صحیح جواب دیا انہوں نے. یہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ورڈز جو بہت اہم ورڈز ہیں, وہ کیا ورڈز ہیں یہاں پر؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اس سے پہلے وہ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. مطلب ابھی ہے کیا؟ قرآن آنے کے بعد, نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد کیا وہ گمراہی پہ ہیں؟ اس سے پہلے گمراہی میں تھے. شیعوں نے کیا کہا کہ نہیں وہ گمراہی تھے بعد میں بھی. اعوذ باللہ, اللہ مستعان, اللہ کی پناہ. کہتے ہیں کہ وہ گمراہی تھے اس کے بعد بھی, لیکن یہ بات بالکل غلط بات ہے. ہاں, تو یہاں بات یہ ہے کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ, مطلب اس سے پہلے وہ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے, اس کے بعد میں گمراہی میں نہیں ہے. مطلب وہ جو شیعہ جو بول رہے ہیں کہ وہ گمراہی میں تھے بعد میں بھی, تو اللہ تعالیٰ نے من قبل کیوں کہا؟ اس سے پہلے گمراہی میں تھے کیوں کہا؟ مطلب اس سے پہلے گمراہی میں تھے, اس کے بعد گمراہی میں نہیں ہے. اگر اس سے بعد بھی گمراہی میں ہوتے تو یہ ورڈز غلط ورڈز ہوتے. اگر بعد میں بھی گمراہی میں ہی ہوتے تو یہ بات غلط الفاظ ہو جاتے. ہاں, تو یہ بات ہم دیکھ رہے ہیں. چلیے اگلا پوائنٹ. تو میں 5 آیتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. فرسٹ ہم نے دیکھا اسلام آنے کے بعد وہ گمراہی میں نہیں رہے. اب ہم دیکھتے ہیں سیکنڈ پوائنٹ, ہجرت کے تعلق سے. آپ دیکھیے, اپنا گھر چھوڑ کے جانا نا, بزنس چھوڑ کے جانا, سٹی آف یور برتھ چھوڑ کے جانا, پیدائش والے شہر کو چھوڑ کے جانا, لوگوں کو چھوڑ کے جانا, رشتہ داروں کو چھوڑ کے جانا, دوسرے شہر میں جانا, وہاں جا کے بسنا, ٹف کام ہے. اور ایسی چیز میں جہاں چوائس تھا, وہ چاہتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اس وقت پہ چھوڑ سکتے تھے, لیکن ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے نہیں چھوڑا. تو صحابہ کے تعلق سے خاص بات یہاں مل رہی ہے, ایک بہت بڑا امتحان تھا ان کے لیے. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا فرمایا, للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم, کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص جو شعر رکھا تھا, یہ بات کی بات ہے, للفقراء المہاجرین, وہ ایسے مہاجروں کے لیے جو غریب مہاجر صحابہ, الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم, جنہیں نکالا گیا اپنے گھروں سے, اپنے مال سے, پراپرٹی سے, پراپرٹی زیرو کر کے آیا. مطلب اکثر کا یہی معاملہ تھا, کیونکہ کیسے کریں گے سڈنلی, نوٹسبل بھی نہیں ہونا چاہیے. من دیارہم واموالہم, اپنے گھروں کو, اپنی پراپرٹیز کو چھوڑ کے آیا. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہوئے, طلب کرتے ہوئے, اللہ کی رضا کو طلب کرتے ہوئے. میرے برادرز اینڈ سسٹرز, آپ سب کو میں ابھارتا ہوں, یہ جو 5 آیتیں اب ہم دیکھ رہے ہیں نا, اس پہ بہت دھیان دیجئے. کیوں؟ کیونکہ لوگ ہیں جو اعتراض اٹھاتے ہیں, صحابہ کے تعلق سے اعتراض اٹھاتے ہیں, اور لوگ ہیں ایسے جو غلط باتیں کہتے ہیں. اب انہیں ہمیں ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم ان کے پیروی کرتے ہیں. دیکھو یاد رکھو, قرآن کو اٹیک کرنے والے لوگ ہیں جو قرآن کے اوپر حملہ کرتے ہیں. ہم ان کے سامنے ثابت کرتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب, اس کے بہت سارے پروفس ہیں. ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تو ہم ان کے سامنے انہیں ڈیفینڈ کرتے ہیں. ہم حدیث کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, قرآن و حدیث کی دفاع میں ہم کھڑے رہتے ہیں, حدیث کے مقام کو بتاتے ہیں. 6 دلیل ہم دیکھ چکے ہیں, یاد ہے.
اب یہاں پہ صحابہ کے منہج پر چلنا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے. صحابہ ہمارے لیے اسوہ، نمونہ، انسپریشن کے لیے تو ہے ہی، ہمارے لیے ایگزامپل ہے کس طرح سے قرآن و حدیث پہ چلنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو سٹینڈرڈ ایمان بتایا ہے، سبیل المومنین پہ چلنے ہمیں کہا ہے. اب ہمیں انہیں ڈیفینڈ کرنا ہے. کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ ایسے لوگ ہیں جو صحابہ پر کو ٹارگٹ میں لیتے ہیں، صحابہ پر غلط باتیں کہتے ہیں. ان کے الگ الگ مقاصد ہوتے ہیں، الگ الگ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، ان کا دین کی سمجھ ہوتی ہے جو وہ چاہتے ہیں کہ آگے بڑھائیں. اور یاد رکھیے ایک بار کہ صحابہ جب ٹارگٹ پہ آتے ہیں تو اس کے بعد میں کیا ٹارگٹ پہ آئے گا؟ پھر حدیثیں معتبر نہیں رہے گی. جب صحابہ معتبر نہیں ہے تو حدیثیں معتبر نہیں ہیں. جب صحابہ معتبر نہیں ہے تو ایکچوئل بات یہ ہے کہ قرآن بھی پھر معتبر نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن ہم تک کیسے پہنچا؟ آپ نے اور میں نے نہیں سنا تھا، وہاں پہ صحابہ موجود تھے، انہوں نے سنا متواتر نریشن سے، کئی سارے نریشن سے قرآن ہم تک پہنچا. لیکن اگر وہ جنریشن معتبر نہیں ہے نا تو قرآن ہم تک نہیں پہنچ سکتا ہے، اسلام باقی نہیں رہتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں صحابہ کو ڈیفینڈ کرنا ہے. اب یہاں پہ بات سنیے، ایک بات ہے ایکسٹرنل، انہوں نے ہجرت کی، ایک بات ہے انٹرنل، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ. یہ ورڈز پڑھیے کہ ہجرت کی نیت کیا تھی ان کی؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ، وہ اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہوئے اللہ کی رضا کو تلاش کرتے ہوئے. ان کی نیت کیا تھی؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی دین کی مدد کرتے ہوئے، اللہ کے رسول کی مدد کرتے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم الصادقون، یہی تو سچے لوگ ہیں. ان کی سچائی کی گواہی کس نے دی ہے؟ خود اللہ نے گواہی دی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی سچائی کی گواہی دی ہے. اولئک هم الصادقون، سچے ہیں لوگ. اور قرآن میں آتا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ میں ہو جاؤ. تو ہم یہ سچوں کے ساتھ ہیں، اولئک هم الصادقون. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین تبوؤا الدار والایمان، وہ لوگ جنہوں نے اپنے گھروں کو کھول دیا اور اس سے پہلے سے اسلام کو قبول کیے ہوئے تھے، من قبلہم، اسلام قبول کیے ہوئے تھے، انصار کی بات ہو رہی ہے، اپنے گھروں کو اوپن کر دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یحبون من ہاجر الیہم، یہ لوگ محبت کرتے ہیں ان سے جو ان کی طرف ہجرت کر کے گئے. ولا یجدوا فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، انہیں اپنے سینوں میں تھوڑی بھی رکاوٹ نہیں محسوس ہوتی، کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی اس چیز کے تعلق سے جو انہیں دی جائے. مطلب مہاجروں کو کوئی چیز ملے تو انصار کو کوئی چیز تکلیف نہیں ہوتی تھی، ارے ان کو کیسے مل گیا، مجھے کیوں نہیں مل رہا ہے، ارے ہم تو یہاں کے لوکل لوگ ہیں نا، ہمارا تو زیادہ حق ہے نا، ہم تو لوکلز ہیں. لیکن انہیں دل میں تھوڑی بھی تکلیف نہیں محسوس ہوتی تھی، انہوں نے فل سپورٹ کیا، حالانکہ وہ خود بھی ضرورت مند تھے. مطلب وہ لوگ، ان کے پاس بہت زیادہ نہیں تھا، ایکسٹرا بہت ہے، چلو لے آؤ، فرق نہیں پڑتا مجھے. وہ خود بھی حاجت میں تھے، ضرورت میں تھے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو اپنے دل کی یہ کنجوسی سے بچا لیا گیا، وہی لوگ تو ہیں جو کامیاب لوگوں میں سے ہیں. تو صحابہ کے تعلق سے خاص بات ہمیں ملتی ہے، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. میرے برادرز اینڈ سسٹرز، یہ ہے صحابہ کا مقام. یہاں پہ مہاجروں کے بارے میں، انصار کے بارے میں ملتا ہے. اور آپ دیکھو گے کئی ساری مثالیں، ایگزامپلز ہی ایگزامپلز. آپ دیکھیے ایک مثال صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آئے اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون ان کی ضیافت کرے گا، کون انہیں کھانا کھلائے گا، ان کا خیال رکھے گا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چیک کیا تھا ان کے گھر میں، ان کی بیویوں کے گھر میں، کسی کے گھر میں بھی کچھ نہیں تھا، کسی بھی وائف کے گھر میں کچھ نہیں تھا کھلانے کے لیے. اور ایسا ہوتا تھا یبیت اللیالی المتتابعہ طاویا واہلہ لا یجدون عشاء. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر ایسے کنٹینیوس، گھروں پر ایسے کنٹینیوس کئی راتیں گزرتی تھی جس میں ان کے گھر میں کھانے کے لیے ڈنر نہیں ہوتا تھا، مطلب ڈنر کھائے بغیر سوتے تھے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ایک صحابی نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں لے آؤں گا. لے کے گئے مہمان کو اپنے گھر پہ، اپنی بیوی سے پوچھا تو پتا چلا کہ ان کے گھر میں بھی کچھ نہیں تھا. ان کی بیوی نے بتایا صرف اتنا ہی کھانا ہے کہ ہم لوگ بچوں کو دے سکتے ہیں. مطلب دونوں کھائے بغیر سونے والے تھے اور یہ نارمل لائف تھی. مطلب وہ لوگ اتنا کم کے ساتھ ہی مینج کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں سپورٹ میں کمپرومائز نہیں کیا. انہوں نے کوئی دنیاوی فائدے کے لیے انہوں نے ایسا نہیں سوچا کہ میں اپنا فائدہ کر لوں، تھوڑا سا ان کو جانے دیتا ہوں، سپورٹ چھوڑ دیتا ہوں، ایسا نہیں کیا. اب یہ بتا رہے ہیں کہ یہ گھر پہنچے، ان کی وائف نے بتایا کہ گھر میں کھانا نہیں ہے، صرف بچوں کا کھانا ہے. تو صحابی نے کیا کہا پتا ہے آپ کو؟ انہوں نے کہا کہ ہم بچوں کا کھانا مہمان کو کھلا دیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، اور بچوں کو کچھ کھلا ولا کر چھوڑ دو، مطلب گیمز کھیلتے کھیلتے تھک جائیں گے پھر سو جائیں گے. ایسا ہی ہوا کہ وہ مہمان کو کھلانا تھا، اب کیسے کھلائیں؟ تو انہوں نے یہ کیا کہ ایسا کریں گے کہ ہم وہ ٹائم پہ لائٹ بجھا دیں گے، اندھیرے میں ان کو معلوم نہیں پڑے گا، کھانا صرف ان کی پلیٹ میں ہوگا، ہم لوگ بس ایسے ہی بیٹھیں گے ساتھ میں، ایسا لگے گا کہ ہم بھی کھا رہے ہیں. لیکن انہوں نے ظاہر نہیں کیا کیونکہ مہمان کو برا لگے گا نا، یہ لوگ بھوکے ہیں میں کھا رہا ہوں.
تو انہوں نے اس طرح سے مہمان کا خیال رکھا، اور لاسٹ میں کیا ہوا، وہ مہمان کھانا کھائے گئے. اگلے دن جب ان کی ملاقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری کل والی چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تعجب کیا. ہاں، اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت پسند آئی. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آیا، اللہ تعالیٰ نے وہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کے سامنے بات کو رکھی. کہاں تو وہ مہمان کو بھی پتہ نہیں چلا، اور کہاں تو ہم سب کو پتہ چل گیا کہ انہوں نے خود بھوکے رہ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو کھانا کھلایا. یؤثرون علی انفسہم، یہ آیت اسی وقت پر نازل ہوئی تھی، اسی تعلق سے نازل ہوئی تھی کہ خود کے اوپر انہیں ترجیح دی، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، حالانکہ وہ خود بھی ضرورت میں تھے. تو میرے بھائی میری بہنیں، یہ ہو گئی صحابہ کے تعلق سے سیکنڈ بات. فرسٹ مثال ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اب ہم دیکھتے ہیں ایک اگلا امتحان ان کے لیے آیا. ہجرت خود ایک امتحان تھا، ایک اگلا امتحان. اور یہ میں 5 ذکر کر رہا ہوں، ایسا نہیں کہ صرف 5 امتحان تھے، بہت سارے امتحان تھے، ان میں سے صرف 5 ذکر کر رہا ہوں ابھی آج کے اس لیکچر میں. جب قبلہ چینج ہوا، قبلہ تبدیل ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں کیا فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، کہ وہ قبلہ جس کی طرف تم لوگ رخ کیے ہوئے تھے، پچھلا قبلہ کون سا قبلہ تھا؟ وہ بیت المقدس. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ قبلہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے مقرر کیا إِلَّا لِنَعْلَمَ، تاکہ اللہ تعالیٰ امتحان لے لے من یتبع الرسول، کون ہے رسول کی پیروی کرتا ہے، ممن ينقلب علی عقبیہ، کون ہے جو ایڑیوں تلے پلٹ کر کے چلے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر، اب دیکھیے یہاں پہ پوائنٹ ہے، وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، یہ یقیناً ایک بہت مشکل امتحان تھا، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، سوائے ان کے لیے جنہیں اللہ نے ہدایت دی. یہاں پہ صحابہ کا پوائنٹ کیا ہے؟ امتحان تھا، ٹف امتحان تھا، مشکل امتحان تھا. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، یہ مشکل بڑا امتحان تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن ان کے لیے مشکل نہیں تھا، الا علی الذین ھدی اللہ، سوائے ان کے لیے جن کے لیے اللہ نے ہدایت دی، جنہیں اللہ نے ہدایت دی ان کے لیے مشکل معاملہ نہیں تھا. اب یہ پوائنٹ جب قبلہ تبدیل ہوا 16 یا 17 مہینے بعد، اس ٹائم پر سارے مسلمانوں کی تصدیق آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ ان کی ہدایت کی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے بات بتائی یا نہیں بتائی؟ یہاں پر امتحان تھا، امتحان میں وہ پاس ہو گئے. بھائی قبلہ چینج ہونا، قبلہ چھوٹی سی چیز چینج ہوتی ہے، لوگ آج سوچ میں پڑے آتے ہیں. قرآن و حدیث سے ان کو پتا چلتا ہے کہ میں یہ کر رہا تھا، اب یہ معلوم پڑا یہ صحیح ہے، چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں. ہمارے باپ دادا کا راستہ ہم کیسے چھوڑیں؟ ارے یہاں پہ 16-17 مہینے سے وہ لوگ کس طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے مدینہ میں جا کر مسجد اقصیٰ کی طرف. ابھی چینج کر کے قبلہ چینج ہو گیا. ان میں سے کسی نے نہیں کہا کہ نہیں میں تو اسی طرف پڑھوں گا، میں وہی کرتا تھا وہی کروں گا، ایسا نہیں کہا. نیکسٹ پوائنٹ، چوتھا پوائنٹ، حدیبیہ کے وقت پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ راضی ہو گیا ان مومنوں سے، اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، جنہوں نے بیعت لی پیڑ کے نیچے. یہ کون سی بیعت ہے؟ بیعت رضوان کی بات ہو رہی ہے. پیڑ کے نیچے جنہوں نے بیعت لی، فعلم ما فی قلوبہم، اللہ جانتا تھا جو ان کے دلوں میں ہے، فانزل السکینۃ علیہم، اللہ نے ان کے دلوں میں اطمینان کو نازل کیا، واصابہم فتحا قریبا، اور بہت ہی قریبی فتح اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے انہیں عنایت فرمائی. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ راضی ہو گیا، اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ان سارے مومنوں سے. یہ کون سے مومنوں کی بات ہو رہی ہے؟ حدیبیہ کے وقت پر. یہ جو میں بنایا ہوں نا میں نے چارٹ، تو یہ ڈائریکٹ اس کے اندر دیکھ کے بنایا ہے، ہاں جو ٹائم لائن کو دیکھتے ہوئے بنایا گیا ہے کہ اس وقت پر حدیبیہ کے وقت پر جو سارے جو مومن تھے، جو 6 ہجری کی بات ہے، اور حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جس کے اندر آتا ہے کہ 1500 صحابہ تھے، جو 1500 صحابہ تھے حدیبیہ میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھے. وہ سب کے تعلق سے اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا مومنوں سے جب وہ لوگوں نے بیعت لی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت لی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہیں. مشکل حالات تھے اور مکہ کے مشرک مخالفت پہ اتر آئے تھے. عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی بات آ گئی تھی اندر سے، ان کے اوپر حملہ ہونے کے چانسز تھے، اور اس سچویشن کے اندر کوئی چیز نہیں تھی ان کے پاس ساتھ میں، کوئی جنگ کے سامان اور اوزار سب لے کے نہیں آئے تھے، صرف ایک سمپل سی تلوار تھی سب کے پاس. اس حالت میں وہ لوگ تیار ہو گئے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اگر آپ اگر ابھی جنگ کریں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ اگر جہاد ابھی اگر کر رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس بیعت کو اتنا پسند کیا کہ ایسے بیر منیمل سچویشن کہ مطلب ایسا نہیں کہ آپ کے پاس بہت کچھ ہے، اتنے منیمم میں بھی تم لوگ تیار ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑے. اور وہاں موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھ والوں نے کیا کہا جب
جب اس شہر میں داخل ہونے کہا گیا کہ آپ اور آپ کے رب جائیے، آپ لڑیے، ان کو ڈیفیٹ کریے، پھر ہم لوگ آئیں گے. لیکن یہ لوگ ساتھ میں تھے، ہر حال میں ساتھ میں تھے. اللہ نے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین. اب یہاں پہ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر کیا ہے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ. اللہ جانتا تھا جو ان کے دلوں میں ہے. آج لوگ کیا بولتے ہیں معلوم ہے؟ کہتے ہیں کہ نہیں باہر سے تو ساتھ میں تھے، اندر نہیں تھے، اندر کچھ اور تھا. تو اللہ تعالیٰ نے صرف باہر کا ذکر نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے عَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ. ایسی بات پہلے بھی آئی ہے آج کے درس میں، ایسی بات اس سے پہلے بھی آئی ہے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اور آگے بھی آنے والی ہے. وَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، اللہ نے ان کے اوپر سکون و اطمینان نازل کیا. میرے بردرز اینڈ سسٹرز، یہاں بہت بڑا پوائنٹ ہے. ہاں یہاں پہ بہت بڑا پوائنٹ ہے. ہم سب اس بات پر غور کریں کہ اللہ ان کے دلوں کے حال کو جانتے ہوئے. اب آپ کے لیے ایک سوال ہے، چلیے میں چیک کرنا چاہتا ہوں آپ لوگ کیا جواب دیتے ہیں اس چیز کا. جو بیت رضوان کے جو صحابہ ہے، یہ صحابہ سے اللہ راضی ہو گیا کس وقت کے لیے ہے؟ یہ ہاں کس وقت کے لیے ہے؟ جس وقت پر اس وقت کے لیے ہے جو بیت رضوان کا وقت ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے زمانے کے لیے، یا ان کی پوری زندگی کے لیے اللہ راضی ہو گیا. تو اللہ راضی ہو گیا تو کس وقت کے لیے راضی ہوا ہے؟ یہ راضی ہونے کی جو بات ہے وہ کس وقت کے لیے راضی ہوا ہے؟ اس وقت کے لیے یا کس وقت کے لیے؟ چلیے آپ لوگ بتائیے. ریزلٹس آپ کی اسکرین پر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ 84% لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ان کی پوری زندگی کے لیے. اگر آپ سوچیں گے تو کیا صحیح جواب ہے؟ آپ کو پتا ہے ہاں کیا صحیح جواب ہے؟ آپ بتاؤ کہ یہاں پہ یہ جو اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ رضی اللہ عن المومنین، اللہ راضی ہو گیا مومنوں سے. اللہ جو راضی ہو گیا مومنوں سے، تو اللہ تعالیٰ کو تو آگے پیچھے ہر چیز کا علم ہے. آگے کیا کرنے والے ہیں وہ چیز کا بھی علم ہے اللہ کے پاس. سب چیز جانتے ہوئے اللہ راضی ہو گیا، ہر چیز جانتے ہوئے اللہ راضی ہو گیا. تو مطلب اللہ تعالیٰ جو ان سے راضی ہو گیا وہ فل لائف کی بات ہے، ان کی فل لائف کی بات ہے، اللہ راضی ہو گیا. نہیں تو یہ تو اللہ تعالیٰ پر ایک طرح سے بہتان ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کس سے راضی ہونا ہے اللہ کو نہیں پتا. نعوذ باللہ. اللہ راضی ہو گیا، بعد میں جا کے وہ لوگ مرتد ہو گئے. جیسے شیعوں نے کہا، شیعہ کیا کہتے ہیں؟ صحابہ بعد میں آ کے مرتد ہو گئے، صرف 4 صحابہ باقی رہے، باقی سب کے سب اسلام چھوڑ دیے. اللہ مستعان، اللہ کی پناہ. کتنی غلط بات کہی وہ لوگوں نے. یہ تو اللہ پہ بہتان ہے، اللہ پہ بہتان ہے کہ اللہ کو کس سے راضی ہونا نہیں پتا ہے. اللہ سب کچھ جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا. صحیح جواب کیا ہے؟ ان کی پوری زندگی کے لیے، بھر کے لیے. اللہ سب کچھ جانتے ہوئے اللہ راضی ہوا. دیکھیے آپ غور کریے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی چیز کے تعلق سے کہہ رہا ہے نا، وہ چیز میں بہت بڑا علم اور بہت بڑی حکمت ہوتی ہے. اللہ جانتا ہے، ہر چیز جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا مومنوں سے. اگلا پوائنٹ دیکھتے ہیں. یہ ہے فتح مکہ کے بعد کی بات. اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ اشداء علی الکفار، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے وہ کفار پر تو سخت ہے. رحماء بینہم، آپس میں کیسے ہیں؟ پڑھیے، آپس میں رحم کرنے والے ہیں. لوگ آپ سے کیا کہیں گے معلوم ہے؟ لوگ آپ سے کہیں گے صحابہ کے آپس میں بہت جھگڑے تھے. اللہ نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آپ دیکھو گے انہیں رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے. پھر اللہ نے کیا کہا؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، آپ میں سے کسے کلک ہوا؟ یہ پوائنٹ میں آج کے لیکچر میں 2 بار پوائنٹ آؤٹ کر چکا ہوں، لیکن دیکھتے ہیں کہ آپ میں سے کسے کلک ہوا. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. تراہم رکعا سجدا، آپ دیکھو گے انہیں رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کی رضا طلب کرتے ہوئے، اللہ کی خوشنودی طلب کرتے ہوئے. ٹھیک ہے، میں بتا رہا ہوں میرے بردرز اینڈ سسٹرز، میں نے آپ لوگوں کو 2 بار بتایا ہے. دیکھیے کیا ہے نا، ہم لوگ کسی کو رکوع کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، سجدہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، دل کے اندر نیت کو ہم دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے. اللہ نیت کو جانتا ہے؟ ہاں جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے باہر کے بارے میں، ایکسٹیریئر کے بارے میں تو کہا، ساتھ میں انٹیریئر کے بارے میں، اندرونی حالت کے بارے میں بھی اللہ نے بتایا. اور یہ تیسری بار ایسا ہوا ہے. جو آیتیں ہم نے دیکھی ہے ابھی، اس میں تیسری بار آپ یہ دیکھ رہے ہیں جو میں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی ہوگا، 3 بار کا میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تراہم رکعا سجدا، آپ دیکھو گے انہیں رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے. لیکن اس کے بعد میں کیا ہے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کے فضل کو طلب کرتے ہوئے، اللہ کی رضا کو طلب کرتے ہوئے.
جو اللہ کے فضل کو طلب کرتے ہوئے، اللہ کی رضا کو طلب کرتے ہوئے جو بات ہے نا، یہ اندرونی بات ہے جو صرف اللہ جانتا ہے. اللہ نے ان کے باہر اور اندر دونوں کا ذکر کیا ہے. ہاں، اس سے پہلے ہجرت کے تعلق سے بھی دیا گیا تھا. ہاں، ہجرت کے تعلق سے آیت میں بھی یہ بات آئی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر ان کے سجدوں کے نشانات ہیں. ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ ان کی مثال ہے تورات میں. ومثلہم فی الانجیل، انجیل میں ان کی مثال یہ ہے کزرع اخرج شطہ، ایک ایسے پودے کی ہاں جو اپنی ٹہنی باہر نکالتا ہے، ٹہنی باہر نکلی. فآزرہ، اور پھر بڑا ہوتا ہے. فاستغلظ، موٹا ہوتا ہے. فاستوى علی سوقہ، اپنے تنے پر کھڑا ہو جاتا ہے. یعجب الزراع، بونے والے کو تعجب ہونے لگتا ہے. لیغیظ بہم الکفار، لیکن کفار کو ان کے اوپر بہت غصہ آتا ہے. کن کے اوپر؟ کفار کو ان کے اوپر بہت غصہ آتا ہے. یہاں صحابہ کی بات ہے. لیغیظ بہم الکفار، کفار کو صحابہ کے تعلق سے ان پر بہت زیادہ غضب، بہت زیادہ غصہ کفار کا ہوتا ہے صحابہ پر. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ایمان والے نیک اعمال کرنے والوں کو ان میں سے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے. یہاں پہ کیا بات ہے میرے بردرز اینڈ سسٹرز؟ کئی باتیں. نمبر 1 ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ کا ذکر صرف قرآن میں ہی نہیں ہے، اس سے پہلے والی کتابوں میں تورات اور انجیل میں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، ان کے ساتھ والوں کو سپورٹ کرنے والوں کا بھی ذکر وہاں ملتا ہے. دوسری بات آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بتائی ہے جو انجیل میں صحابہ کے تعلق سے ذکر ہے. مجھے یہ موقع نہیں مل پایا، لیکن میرے خیال سے یہ دیکھنا چاہیے. کبھی میں خود کوشش کروں گا کہ دیکھ کے کبھی آپ کو بتاؤں کہ پریزنٹ ڈے بائبل کے اندر کچھ ہے یا نہیں ہے، یا چینج ہو چکا ہے. لیکن انجیل میں مثال اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے، ان کی دی ہوئی تھی. کیا دی ہوئی تھی؟ کہ وہ ایک پودا جو نکلتا ہے، پتلی سی ٹہنی ہوتی ہے. آپ غور کرو، وہ شروع کا دور ڈر کے جی رہے تھے. صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھے، لیکن ہاں والذین معہ، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ والذین معہ، جو ان کے ساتھ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہر اعتبار سے ساتھ تھے، دین میں، منہج میں، طریقہ کار میں، سپورٹ میں ساتھ تھے. والذین معہ، تو یہ لوگ ساتھ میں تھے. وہ چھوٹا سا پودا نکلا تھا. پھر بعد میں کیا ہوا؟ پودا بڑا ہوا، موٹا ہوا، اپنے تنے پہ کھڑا ہوا، یہ مضبوطی آئی. آج ہم لوگ 180 کروڑ مسلمانوں والی دنیا میں بیٹھے ہیں. 180 کروڑ مسلمان ہیں، ان میں سے ہم لوگ بھی ہیں. ہاں، تو فاستوى علی سوقہ، اپنے تنے پہ کھڑا ہوا. لیکن آج بھی اگر ہم مضبوطی چاہتے ہیں تو ہمیں وہی صحابہ کے منہج پہ لوٹنا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا لیغیظ بہم الکفار، ان پر کفار کو بہت غصہ آتا ہے. اسی آیت کو کوٹ کرتے ہوئے امام مالک کہتے ہیں کہ جو لوگوں کو صحابہ پر غصہ آتا ہے انہیں اللہ تعالیٰ نے کفار کہا ہے. یہاں پر بہت بڑی بات ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کے اندر ان کی یہ ساری فضیلت بیان کی. ہم نے 5 آیتیں دیکھی. اب مختصر میں ہم کچھ حدیثیں دیکھیں گے. ہاں، لیکن حدیث دیکھنے سے پہلے میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت اہم سوال ہے. یہ اس آج کے ٹاپک میں ایک بہت اہم سوال ہے جو آپ سب کے لیے میں نے تیار کیا ہے. بہت اہم سوال ہے. اگر آپ بتاؤ، اگر ان دونوں میں اختلاف ہو تو آپ ہمیں کیا ماننا چاہیے؟ کیا یہ ماننا چاہیے کہ آپ کے یہ دو میں اختلاف ہو؟ کون سے دو میں؟ صحابہ کے بارے میں جو تاریخ آئی ہے، جو تاریخ آئی ہے نا ہسٹری میں. بعض لوگ بولتے ہیں ہسٹری میں ایسا ہوا، ہسٹری میں ویسا ہوا، ہسٹری میں ایسا ہوا. اور دوسری بات، اگر اختلاف ہو کہ تاریخ اگر اللہ کی تعریف سے کنٹرڈکٹ کرے، جو اللہ نے ان کی تعریف کی، تو آپ تاریخ کو مانیں گے کہ تعریف کو مانیں گے؟ ہاں، جو تاریخ ہے، ہسٹری ہے، جو ہسٹری کے اندر کہا جاتا ہے کہ صحابہ کے ساتھ ایسا ہوا ویسا ہوا، تو آپ لوگ تاریخ کو مانیں گے کہ آپ لوگ تعریف کو مانیں گے؟ جو اللہ نے تعریف کی صحابہ کی، اسے مانیں گے؟ بتائیے کیا مانیں گے آپ دونوں میں سے؟ اگر اختلاف دکھے گا تو کیا مانیں گے؟ ریزلٹس آپ کی اسکرین پر. اور 90% لوگوں نے کہا کہ وہ لوگ تعریف، اللہ کی جو تعریف ہے اسے مانیں گے. دیکھتے ہیں کیا صحیح بات ہے. دیکھیے آپ کے سامنے اگلی اسکرین. جو تاریخ ہے نا میرے بھائیوں میری بہنیں، اس کی حفاظت کی گارنٹی نہیں ہے جیسے قرآن و حدیث کی حفاظت کی گارنٹی. قرآن و حدیث چینج نہیں ہو سکتا. قرآن چینج کرنے کی کوشش کریں گے لوگ، قرآن چینج نہیں ہو سکتا. حدیث کے تعلق سے لوگوں نے کوشش کی، پکڑے گئے. بوگس حدیثیں پکڑی گئی، ضعیف و موضوع حدیثیں پکڑی جاتی ہے روٹینلی. کوئی آج اگر گڑے تو کل پکڑا جائے گا. وہ یہی تو سسٹم ہے. لیکن تاریخ کی حفاظت کی ویسے گارنٹی نہیں ہے جیسے قرآن و حدیث کی حفاظت کی گارنٹی. بہت اہم بات ہے. تاریخ کے اندر غلط معلومات بھی آ سکتی، تاریخ کے اندر انکمپلیٹ انفارمیشن بھی آ سکتی، تاریخ کے اندر آؤٹ آف کانٹیکسٹ، پس منظر سے باہر کر کے بھی باتیں آ سکتی ہیں.
اور یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے جب تعریف کی صحابہ کی تو اللہ تاریخ کو جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے؟ تاریخ کو، ہسٹری کو جانتے ہوئے اللہ نے تعریف کی. مطلب جو ہونے والا ہے وہ اللہ کے تو علم میں ہے، وہ جانتے ہوئے اللہ نے تعریف کی. تو اگر تعریف اور تاریخ ٹکرائے گی، صحابہ کی تعریف اللہ نے جو کی اور جو صحابہ کے تعلق سے بعض تاریخ لوگ بیان کرتے ہیں، اگر یہ ٹکراتے ہوئے دکھے تو میرے بھائی میری بہنیں آپ یاد رکھو کہ اللہ کی تعریف فائنل، جو اللہ نے تعریف کی نا فائنل، ہم وہ تاریخ کی باتوں کو نہیں مانیں گے. اور ایک بات اور بتا دوں کہ بعض چیزیں ایسی بھی تو ہو سکتی ہے، لاسٹ پوائنٹ، جو ہوئی جہاں دونوں صحیح تھے، جیسے صحابہ کے آپس کی جنگوں کے تعلق سے لوگ کہتے ہیں. اب جنگوں میں آپ بتاؤ کیا یہ ممکن ہے کہ نہیں ہے کہ پہلے تو انفارمیشن کمپلیٹ آئی نہیں آئی، جو باتیں ہیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ، کئی چیزیں لوگ مرچی مسالہ لگا کر کے بیان کرتے ہیں. بہت ساری فیبریکیشنز تاریخ کے معاملے میں، حدیثوں کے اندر جو نریشنز آتے ہیں، روایتیں آتی ہے، اس کے اندر تحقیق کا ویسے معاملہ نہیں کیا جاتا ہے جیسے حدیثوں کے اندر کیا جاتا ہے، حدیث نبوی میں کیا جاتا ہے. تو تاریخی روایات جو ہوتے ہیں اس کے اندر ویسا تحقیق کا معاملہ نہیں کیا جاتا ہے. اس کے اندر کئی ساری چیزیں ایکسپٹ کی جاتی ہے جسٹ ٹو گیٹ این آئیڈیا ہوا کیا تھا. اس کے اندر صحیح غلط دونوں چیزیں آ سکتی ہیں، کئی چیزیں آ سکتی ہیں. اب آپ یہ دیکھو کہ اگر صحیح بھی طور پر جو کچھ ہوا اس کے اندر یہ بات ہم گمان کرتے ہیں کہ جب صحابہ نے کوئی چیز کوشش کی نا، یہ اولئک هم الصادقون والے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ان کے راستے پہ تم چلنا سبیل المومنین، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اگر تم ان کے ایمان جیسا ایمان لاؤ گے تو تم ہدایت یافتہ ہو، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سکھایا، یہ وہ لوگ ہیں جن کا خاص مقام ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے چنا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بننے کے لیے، آپ کو مجھے نہیں چنا تھا، ہمیں وہ موقع نہیں ملا تھا، یہ وہ لوگ ہیں. اب آپ بتاؤ کہ یہ لوگ اگر ان کے بارے میں کوئی چیز آتی ہے تو ہم کم سے کم منیمم ایٹ لیسٹ یہ گمان تو کر سکتے ہیں کہ جیسے مجتہد کے بارے میں آتا ہے نا کہ کوئی جج جب فیصلہ کرتا ہے، جب کوئی جج فیصلہ کرتا ہے پوری کوشش کرتا ہے صحیح نتیجے تک پہنچنے کی، صحیح ہو تو دگنا اجر ملے گا، غلط ہو تو بھی ایک اجر ملے گا. ہم کم سے کم منیمم یہ ازمپشن کر سکتے ہیں کہ جہاں پہ اگر یہ دو لوگ ایک دوسرے کے خلاف اگر دکھ رہے ہیں بظاہراً تو دونوں حق کے لیے ہے، دونوں سچائی کے لیے ہے، بغض رکھتے ہوئے نہیں ہے. رحماء بینہم اللہ نے کہا آپس میں رحم دل ہے، سچائی اور انصاف کے لیے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے بھائی کی مدد کرو، اگر وہ ظلم کر رہا ہے تو بھی مدد کرو اسے روک کر، تو یہی سچائی کے لیے تھے. اور ایک کو دگنا اجر ملا، ایک کو سنگل اجر ملا. ہم تو یہی سوچیں گے. آپ اور میں کون ہے کمنٹ کرنے کے لیے؟ کمنٹ کرنے والے آپ اور میں کون ہے؟ آپ کو پتا ہے ہم لوگ کون ہیں؟ دیکھیے چلیے ایک آپ سے سوال پہلے پوچھتا ہوں پھر بات بتاؤں گا کہ جو لوگ دین کے لیے قربانی دیتے ہیں، صحابہ کی بات بعد میں کریں گے، پہلے دین کے لیے قربانی دیتے ہیں، تو دو لوگ جو دین کے لیے قربانی دیتے ہیں کیا دونوں برابر ہوتے ہیں یا ٹائم اور سچویشن کے حساب سے انہیں اجر ملے گا الگ الگ؟ دو لوگ ہیں دین کی قربانی کے لیے قربانی دے رہے ہیں، کیا ٹائم اور سچویشن دیکھی جائے گی یا بس سیم قربانی ہے تو سیم اجر؟ فرسٹ آپشن سیم قربانی کا سیم اجر، کوئی ناانصافی نہیں. سیکنڈ چیز ٹائم اور سچویشن کے حساب سے الگ الگ اجر ملے گا. آپ لوگ بتائیے کیا ایسے ہی؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ریزلٹس آپ کی اسکرین پر. آپ میں سے 74% نے کہا، تقریباً 26% یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں سیم اجر ملے گا. کیا ایسے ہی جواب دیکھتے ہیں؟ ہاں دیکھیے آپ کے سامنے میں ایک حدیث رکھ رہا ہوں. یہ میں نے کہا نا تھوڑی دیر پہلے کہ ہم کون ہیں. دیکھیے ہم کون ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دینا، میرے صحابہ کو گالی مت دینا. آج جو لوگ کہہ رہے ہیں نا انہیں، ان کے اوپر لعن طعن کر رہے ہیں، انہیں ٹارگٹ بنا رہے ہیں، ان کے بارے میں غلط باتیں کہہ رہے ہیں، ہسٹوریکل کامنٹری کا ٹاپک بنائے ہوئے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے روکا ہے. ایکچولی لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا، غلط باتیں مت کہنا، ان کے بارے میں گالی لعن طعن مت کرنا. فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اگر تم احد کے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو، احد کا پہاڑ، احد کے پہاڑ کے برابر سونا، مطلب اتنا ہیوج کوانٹٹی اور بیسٹ چیز یعنی سونا، سونا خرچ کر رہے ہو، احد کے پہاڑ کے برابر خرچ کر رہے ہو. ما بلغ مد احدہم، ان کا جو ایک مد ہوتا ہے نا، مد یعنی دو ہاتھ ملا کر کے جو اناج آتا ہے نا دونوں ہاتھ میں، مد. ولا نصیفہ، آدھا مد، ایک ہاتھ میں جتنا مد آیا، جتنا گیہوں آیا، تم اتنا، وہ لوگوں نے اتنا خرچ کیا، اور تم اگر احد کے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو تم ان کے مد کے برابر نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. دیکھیے یہ دو فوٹوز دیکھیے. ایک چھوٹا سا پودا ہے، اس کو کوئی پانی ڈالتا ہے، اس کو سنبھالتا ہے. ایک بڑا پیڑ ہے، اس کو کوئی آ کے پانی ڈال رہا ہے،
آپ بتاؤ دونوں سیم ہے کہ نہیں؟ کتنا ڈفرنس ہے؟ تھوڑا ڈفرنس ہے، زیادہ ڈفرنس ہے؟ پانی تو اتنا ہی گیا نا، سیم کنٹریبیوشن دی ہے، سیم قربانی ہے، سیم قربانی ہے، لیکن پھر کیا ہے معاملہ؟ وہ سیم نہیں ہے، اس کا فائدہ سیم نہیں ہے. صحابہ وہ لوگ ہیں جب کسی نے ایمان نہیں لایا تھا وہ لوگوں نے ایمان لایا. ہاں، کوئی دنیا میں نہیں تھا سپورٹر، اور ہم وہ لوگ ہیں جو 180 کروڑ کے ساتھ ہم لوگ ہیں. فرق ہے نا، obviously بہت بڑا فرق ہے. جی یہ ہو گئی پہلی بات. اور یہ حدیث دیکھیے، من سب صحابی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے صحابہ پہ لعن طعن کرتے ہیں، انہیں گالیاں دیتے ہیں، فعلیہ لعنت اللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکتی، اور فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، سارے لوگوں کی لعنت ہے، سب کے سب کی لعنت ان پر ہے. تو آپ کو پتا ہے کہ من سب صحابی، جو صحابہ پہ لعن طعن کرتے ہیں ان پہ کیوں اتنا بڑی سزا کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کو پہنچایا ہم تک. جو ایمان والا ہے نا وہ یہ حدیث پڑھ کے رک جائے گا، صحابہ پہ لعن طعن نہیں کرے گا، صحابہ کو اپنی پولیٹیکل کامنٹری کا ٹاپک نہیں بنائے گا، صحابہ کے تعلق سے باتیں بولنے میں اس کو انٹرسٹ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو ڈر ہوگا مجھ پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. کیونکہ دین پہنچایا نا صحابہ نے ہم تک. اگر آپ صحابہ کو ٹارگٹ بناؤں گے تو کل دین ٹارگٹ پہ پکا آئے گا. اور آپ دیکھو گے کہ جو لوگ صحابہ کے بارے میں کامنٹری کرتے ہیں، نیکسٹ اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ وہ حدیثوں کا بعد پھر انکار شروع کر دیتے ہیں. اس صحابی سے نریٹ کی ہوئی حدیثیں ہیں، یہ باتیں، مطلب پرابلم آنے لگتا ہے. صحابہ کے تعلق سے لعن طعن کرنے سے آپ سب اسٹوڈنٹس، آپ نے کلاس اٹینڈ کیا ہے، آپ نے وقت نکالا ہے اپنا، آپ اس چیز سے رک جائیں، بہت زیادہ احتیاط رکھیں. صحابہ کا ٹاپک آ گیا نا، ہولڈ یور ٹنگز، رک جاؤ، زبان کو روک لو، بہت ضروری ہے. نیکسٹ پوائنٹ، ان فقراء المہاجرین يدخلون الجنہ قبل اغنیائہم بمقدار 500 سنۃ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فقراء المہاجرین، جو غریب مہاجر صحابہ ہے، وہ مالدار مہاجر صحابہ سے 500 سال پہلے جنت جائیں گے. کون سے صحابی؟ جو فقیر مہاجر صحابی ہے نا، وہ لوگ جو غریب مہاجر صحابہ ہے وہ امیر مہاجر صحابہ سے 500 سال پہلے جنت جائیں گے. اس میں ایک بہت اہم پوائنٹ ہے، آپ میں سے کون بتائے گا؟ فقراء سے مراد غریب ہے. ماشاءاللہ رول نمبر 152 نے صحیح جواب دے دیا، یعنی دونوں جنت جائیں گے. ہاں، رول نمبر 152 نوٹ کریے، دونوں جنت جائیں گے. تو یہ بہت اہم بات ہے، بہت بہت بیوٹیفل بات ہے. لوگ کیا سمجھتے ہیں نا، سمجھتے ہیں کہ 10 ہے عشرہ مبشرات، 10 کو خوشخبری ملی تھی. 10 کو خوشخبری وہ ایک حدیث میں ملی ہے. صرف 10 کو خوشخبری نہیں ملی ہے، کئی ساروں کو ملی ہے. وہ بیت الرضوان والوں کو ملی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوان. وہ ہجرت کرنے والوں کے تعلق سے ملی ہے، وہ قبلہ تبدیل ہوا وہ لوگوں کے تعلق سے کہی گئی ہے. تو یہ کئی ساروں کے تعلق سے ہے، کئی ساروں کے تعلق سے بات ملتی ہے. یہاں پہ تو سارے مہاجر صحابہ کے بارے میں، سارے کے سارے. ہاں، اور آپ یہ دیکھیے کہ انصار کے تعلق سے کیا آتا ہے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت الایمان حب الانصار، ایمان کی نشانی ہے کہ انصار سے کوئی محبت کرے. وآیت النفاق بغض الانصار، انصار سے نفاق کی نشانی ہے کہ کوئی انصار سے بغض رکھے، انصار سے بغض رکھے، وہ نفاق کی نشانی ہے. لاسٹ بات ختم کرنے سے پہلے میرے برادرز اینڈ سسٹرز، ہم یہ دعا پڑھیں اور یہ دعا پر عمل کریں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سکھایا، ربنا غفر لنا، اے ہمارے رب ہمیں معاف کر دے، ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہمارے بھائیوں کو معاف کر دے جو ہم سے پہلے ایمان میں سبقت کر گئے. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے تھوڑی بھی جو غلا للذین، تھوڑی بھی یعنی کہ دل میں کینہ نہ رہے، دل میں دشمنی نہ رہے، دل میں کوئی برائی نہ رہے ان کے لیے. ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے رب یقیناً تو شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. میرے برادرز اینڈ سسٹرز، یہ آخری بات تھی کہ ہم سب دل سے دعا کریں، اور یہ دعا کے اندر سارے مسلمان شامل ہیں، سارے کے سارے. سب سے پہلے صحابہ اکرام شامل ہے، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین. ہم سب کو بھی اسی راستے پر چلنا ہے. میں آپ سب کو انکریج کرتا ہوں، قرآن و سنت کو تھامے رہو، قرآن و سنت پہ چلنا ہے. لیکن آپ سب جتنے اسٹوڈنٹس ہیں نا میرے برادرز اینڈ سسٹرز، سب کے سب زندگی میں یہ بات فٹ کر دو. کبھی کوئی نیا خیال دل میں آیا نا کہ ہاں یہ اچھی نئی بات آ رہی ہے، چیک کرو صحابہ سلف میں کسی نے ایک بات کہی ہے کہ نہیں کہی ہے. نہیں کہی ہے نا، کم بات کرو چل جائے گا. جو کنفرمڈ ہے وہ بات کہو. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کل یہاں سے کوئی ایسا اسٹوڈنٹ نکلے، کوئی ایسی بات نکلے جو بولے میں بالکل ایک دین کی نئی چیز نکالا ہوں جو آج تک کسی کو سمجھ میں نہیں آئی، میں دین میں وہ چیز بتا رہا ہوں. بیسٹ جنریشن گزر چکی ہے، ہم بعد والے لوگ ہیں.
سبیل المومنین میں مومنوں کے راستے میں ہم بہت 1400 سال بعد والے لوگ ہیں جو ہیں یہاں پہ کوشش کر رہے ہیں کہ صحیح راستے پہ چلے. میرے برادرز اینڈ سسٹرز یہ بات کا احتیاط رکھیے, اور آپ سب کو قرآن و سنت پہ ہم سب کو چلنا ہے, صحابہ سلف کے منہج کے مطابق چلنا ہے. اس سے پہلے کہ آپ جائیں میں آپ کو چند باتیں بتا دوں. سب سے پہلے الحمدللہ ہمارا انٹینسو والا ایگزام آ چکا ہے. انٹینسو والا ایگزام کا ہم لوگوں نے پہلے اسی میں ڈالا تھا, لیکن کچھ پرابلمس کی وجہ سے ہم نے اسے ایک نیا کورس بنایا ہے. تو اسٹرانگ فاؤنڈیشن انٹینسو کا ایک نیا کورس ہے. اگر آپ نے آیتوں کو یاد کیا ہے, ابھی تک حدیثوں کو یاد کیا ہے, مارکنگ والی آیتوں کو, حدیثوں کو, تو آپ سب کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جائیے انٹینسو میں لگا لو, جب لگا دو, کوئی پرابلم نہیں ہے. فیل ہوں گے تو کیا پرابلم ہے, ٹرائی تو کرو. انشاءاللہ آپ یاد کریں, آپ چلے جائیے انٹینسو کے اندر. آپ کو صرف انرول کرنا پڑے گا اپنے آپ کو, فری ہے کورس آبویسلی, آپ کو انرول کرنا پڑے گا. اگر آپ انٹینسو میں کوالیفائی ہوں گے تو آپ کو انشاءاللہ 2 سرٹیفکیٹ ملے گی, ایک یہ کورس کی, ایک انٹینسو کی, 2 الگ کورس, 6 سرٹیفکیٹس. اس کے اندر آپ کا چیک کیا جا رہا ہے کہ آپ کو عربک ٹیکسٹ برابر سے یاد ہے کہ نہیں یاد ہے, آپ کو ٹرانسلیشن آپ نے یاد کیا ہے, میچ کر پا رہے ہیں نہیں کر پا رہے ہیں. تو یہ ٹیسٹنگ ہے, اس کے اندر اور بھی ایگزامز آ رہے ہیں, بعض ایگزامز آ گئے ہیں اور بھی آنے والے ہیں انشاءاللہ. سیکنڈ چیز, سورہ نیمز اینڈ نمبرز. میں نے اب آج سے 2-3 ہفتے پہلے مینشن کیا تھا کہ آپ کو سوراز کے نیمز اور نمبرز کو یاد کرنا ہے. کیوں یاد کرنا ہے؟ اگر آپ قرآن کی 114 سورتوں کا نام یاد کر لو ایک بار, فار ونس ان لائف, ایک بار یاد کر لو, 114 کو 114 نمبرز کے ساتھ میچ کر لو, اس کا رزلٹ یہ ہوگا نا, نمبر 1 قرآن آپ کے لیے بہت فیملیئر ہو جائے گا. قرآن میں کون سی سورہ کہاں ہے بہت فیملیئر ہو جائے گا. قرآن کی اسٹڈی میں بہت کام آتا ہے یہ. قرآن کے اندر آپ کمفرٹیبل ہو جائیں گے, میں آپ کوئی پارٹ سے کوئی پارٹ میں جانا ہے آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ریفرنسز یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے, حوالے یاد کرنا آسان ہوتا ہے, آپ کو نمبرز یاد کرنا ہے, نمبر یاد کرنا آسان ہوتا ہے. کچھ میموری ٹیکنیک ہے جو میں انشاءاللہ آپ کو بتا دیتا ہوں, ابھی بتا دیتا ہوں کہ وہ نمبر اور نیم کو اور میننگ کو تینوں کو یاد کرنا ہے. اس سے کیا ہوگا, اگر آپ نمبر میں اچھے ہو تو آپ نمبر کے ساتھ میں نام یاد کر لیں گے, نام یاد رکھنے میں اچھے ہو تو نمبر یاد آ جائے گا, کیونکہ کنیکٹڈ ہے دونوں. جیسے ہوتا ہے نا موتی پورے ہوئے ایک ساتھ میں, تو ایک آیا تو دوسرا بھی آ گیا ساتھ میں. تو یہ تینوں چیزیں اگر آپ ساتھ میں کنیکٹ کر دیتے ہو, تینوں میں سے ایک بھی چیز ہاتھ میں آ گئی تو دوسری تو خود بخود آ جائے گی. اگر آپ کا کنیکشن جڑ گیا تو مطلب آپ کو میننگ یاد آ گئی, بی نحل, تو پھر آپ کو نمبر یاد آ جائے گا, آپ کو نام یاد آ جائے گا, آپ بہت کمفرٹیبل ہو جائیں گے. ایک بار محنت کر لو انشاءاللہ. اس کا بھی ایگزام, خاص ایگزامز لائے گئے ہیں. اچھا, ایک اور چیز جو لائی گئی ہے ہمارے IICOU میں, وہ یہ کہ رینکنگ لائی گئی ہے ابھی الحمدللہ. رینکنگ میں ابھی تو صرف 10 رینکس ڈسپلے ہو رہے ہیں, لیکن انشاءاللہ سب کے رینکس ڈسپلے ہو جائیں گے, وہ بس ڈیولپمنٹ چل رہا ہے. امید ہے کہ 1-2 دن میں آ جائے گا انشاءاللہ. IICOU کے بارے میں نے ایک بہت اہم اعلان ڈالا تھا, وہ یہ ہے کہ ابھی یہ اوپن رکھا گیا ہے اسٹرانگ فاؤنڈیشن کورس. جیسے لوگ بولتے ہیں نا, مجھے بھی لوگوں نے پوچھا یہ ویڈیو میں فارورڈ کروں, تو ڈائریکٹ ویڈیو مت فارورڈ کرو, کیونکہ یہ ایڈیٹنگ کے اعتبار سے تھوڑی اتنی ہائی کوالٹی ویڈیوز نہیں ہیں, لیکن جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ. تو آپ کیا کریے, انہیں اسٹوڈنٹس کو انرول کریے, کورس میں انرول کریے, کورس میں پڑھتے ہوئے وہ ویڈیوز بھی دیکھیں, کوئی پرابلم نہیں انشاءاللہ. ہاں, تو یہ آپ اس بات کو کر سکتے ہیں, مطلب اوپن انرولمنٹ رکھا گیا ہے. میرے بردرز اینڈ سسٹرز, اگر آپ کسی کو دعوت دے رہے ہیں, کسی کو دین کی طرف بلا رہے ہیں, اگر آپ نے کچھ باتیں ریپیٹ کی ہے, جیسے میں بار بار بولتا رہا کہ آپ کو یہ بات آگے پہنچانی انشاءاللہ, تو اگر آپ نے بولے ہیں تو ابھی جن سے آپ نے کہا ہے آپ انہیں بھی کہیے آؤ جوائن ہو جاؤ, ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہو, ایگزام بھی دے سکتے ہو انشاءاللہ. اور یہ ان کے لیے بھی ہے. ہاں, آپ لوگوں کا ایک اسپیشل چیز ہے کہ آپ لوگ لائیو کلاس میں اٹینڈ کر رہے ہیں. تو میں انشاءاللہ اس پروسیس کو سالو کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کی سرٹیفکیٹ کے اندر لائیو اٹینڈنس کا آئے گا. باقی جو نارمل جو جا کے انرول کریں گے ان کے لیے لائیو اٹینڈنس, کلاس اٹینڈنٹ کا دیا نہیں جائے گا. مطلب دونوں کی سرٹیفکیٹ الگ ہوگی. 3 ٹائپ کی سرٹیفکیٹ ہے, انٹینسو کی الگ ہے, نارمل اسٹوڈنٹس کی الگ ہے, اور جو لوگ کلاس نہیں اٹینڈ کر رہے ہیں ان کی سرٹیفکیٹ الگ ہوگی. جو پاس کر لیں ایگزام, تو ایک پاس نہیں کیا تو کسی کی نہیں ہے. جی چلیے, تو ہم آج کی میٹنگ ختم کرتے ہیں. اللہ کے فضل و احسان سے ہم نے صحابہ کے تعلق سے چند باتیں دیکھی, صحابہ کے منہج پر چلنے کی اہمیت دیکھی. اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو صحابہ کے منہج پر چلنے والا بنا دے. صحابہ کے جذبے جیسا ہمارے اندر بھی اللہ تعالیٰ جذبہ پیدا کرنے کے اللہ ہمیں توفیق دے, ہمیں نیک راستے پہ قائم رہنے کی توفیق دے, اور گمراہیوں سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.